किस्त नंबर 9। दिन ढलने लगा था। तमाम चरिंद परिंद भी अपने घरों की जानिब परवास कर रहे थे। हल्की हल्की हवा दरख्तों के पत्तों की हरकत का सबब थी, जबकि आसमान पर छाए बादल सूरज को ढांपे हुए थे। सालहा बेगम अपने कमरे में बैठी तलावत कर रही थीं। दीवार पर नस्ब घड़ी इस वक्त शाम के 5 बजा रही थी, जबकि कैलेंडर पर नज़र आती आज की तारीख इस बात की शाहिद थी कि आज हफ्सा को इस दुनिया से गए 4 माह बीत चुके थे। वक्त की रफ्तार का मुकाबला इस दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। ये हमेशा एक ही रफ्तार से गुजरता, कभी खुशियों को अज़ियतों में बदलता है तो कभी अज़ियतों को खुशियों में। पर इस वक्त की सबसे ख़ास बात यह है कि यह हमेशा एक सा नहीं रहता। खुशी और गमी इसके साथ मुंसलिक वो मनाजिल हैं जो हर एक पर आया होती हैं। हफ्सा की वफ़ात के बाद उन सब के लिए सब्र करना बहुत मुश्किल था, मगर गुज़रता वक्त एक ऐसा मरहम है जो हर ज़ख़म को सीने का हुनर जानता है, और उनके ज़ख़म पर भी वक्त का मरहम लग चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उन सब को अपने नुकसान पर सब्र आने लगा था। ज़िंदगी मामूल की जानिब वापस लौटने लगी थी। सालहा बेगम ने कुरान पाक को बंद करते उस पर बोसा दिया और गुलाब में लपेटते उठ खड़ी हुई। कुरान पाक को उसकी मखसूस जगह पर रखते वो पलटी ही थी कि उनकी समात से बेल की आवाज़ टकराई। बेसाख्ता नज़र घड़ी की जानिब गई कि इतने में उनकी समात से दोबारा एक शनासा आवाज़ टकराई। वो राबिया बेगम की आवाज़ थी। वो कदम उठाती बाहर की जानिब चल पड़ी, जहाँ राबिया बेगम और महमल आई थीं। कुछ देर बाद वो दोनों लाउंज में मौजूद थीं। आफाक नहीं आया अभी तक? सालहा बेगम के पूछने पर राबिया बेगम नफ़ी में सर हिलाती बोलने लगीं। नहीं, अभी तक तो नहीं आया, मगर आज बात हुई थी उससे। कह रहा था अगले हफ्ते तक वापसी होगी। आफाक पिछले 2 माह से एक कोर्स के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हुए कि राबिया बेगम बोलने लगीं। सालहा, मैं आज तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ, बल्कि ये समझो कि तुमसे तुम्हारी एक कीमती चीज़ मांगने आई हूँ। उनकी बात पर सालहा बेगम उलझन का शिकार हुई। तुम जो भी कहना चाहती हो राबिया, खुलकर कहो। उनकी बात पर राबिया बेगम उनकी जानिब देखते बोलने लगी। मैं इसबा को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। वो रुकी। मैं चाहती हूँ कि इसबा मेरे आफाक की दुल्हन बने, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। उनकी बात पर सालहा बेगम के चेहरे पर खुशगवार हैरत दर आई। मुझे भला कोई एतराज़ क्यों होगा राबिया? आफाक जैसे होनहार, बाइखलाक और सुलझे हुए बच्चे को कोई क्यों इनकार करेगा? बल्कि ये तो इसबा की खुश नसीबी होगी कि वो आफाक की दुल्हन बने। वो मुस्कुराई, जिस पर राबिया बेगम भी मुस्कुराते हुए बोली। मेरी बहुत अरसे से ये ख्वाहिश थी, मगर हालात ने इजाज़त ही ना दी कि मैं तुमसे बात कर पाती। ये तो तुम्हारा बड़ापन है राबिया कि तुमने मेरी बच्ची के बारे में ऐसा सोचा और उसे अपने बेटे के लिए मुंतखब किया। मगर वो रुकी। चेहरे पर परेशानी का तासुर उभरा। क्या तुमने आफाक से इस बारे में बात की है? मेरा मतलब कि क्या वो इस रिश्ते पर राज़ी है? हाँ सालहा, वो इस रिश्ते पर राज़ी है। मैं पहले ही उससे उसकी रजामंदी ले चुकी हूँ। सालहा बेगम के चेहरे पर इत्मीनान दर आया। बस अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बार इस बात से उसकी रजामंदी जान लो, ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही इस बात से बात करूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे भी कोई एतराज़ नहीं होगा। उनकी बात पर राबिया बेगम मुस्कुराईं। अपनी औलाद की खुशियों का तसव्वुर ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेर गया था। तुम्हारे हाथ में दिन ब दिन महारत आती जा रही है इसबा। देखना, एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसव्विरा कहलाओगी। महमल की बात पर वो दिल से मुस्कुराई। वो इस वक्त महमल के साथ कमरे में मौजूद थी, जबकि सालहा बेगम और राबिया बेगम लाउंज में बैठी थीं। इसबा अपनी ताज़ा बनाई गई सारी पेंटिंग्स महमल को दिखा रही थी, जिस पर महमल हमेशा की तरह उसकी इस सलाहियत पर उसे सराह रही थी। इसबा ने सारी पेंटिंग समेटते साइड पर रखी और महमल के साथ बेड पर जा बैठी। इसबा, तुमसे एक बात पूछूं? इसबा ने इस बात में सर हिलाते उसे इजाज़त दी। तुम्हें आफाक भाई कैसे लगते हैं? इसबा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। जी, तुम्हें आफाक भाई कैसे लगते हैं? मेरा मतलब, अगर कोई तुमसे उनके बारे में तुम्हारी राय पूछे तो तुम क्या कहोगी? महमल ने अपने सवाल की वजाहत दी। मुझे वो हकलाने लगी। पर मुझे उनके बारे में राय कायम करने की क्या ज़रूरत है? मगर फिर भी महमल के दोबारा पूछने पर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला कि जहन के पर्दे में किचन का वो मंजर लहराया, जिसमें वो यूनिफॉर्म में खड़ा उससे उसका हाल पूछ रहा था। देखने में तो ठीक लगते हैं, सिर्फ ठीक। महमल फ़ौरन बोली। मेरा मतलब अच्छे। उसे डर था कि कहीं महमल अपने भाई के बारे में बुरा ही ना मान जाए। सिर्फ देखने में नहीं, वो वैसे भी बहुत अच्छे हैं। खैर, तुम आहिस्ता आहिस्ता जान जाओगी। वो ज़ूम आईनी अंदाज में बोली।
مجھے ان کے بارے میں جاننے کی بھلا کیا ضرورت ہوگی؟ کیا پتہ مستقبل میں ضرورت پڑ جائے۔ اس کی اس بات پر اسبا کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ محمل دوبارہ بولی، خیر آفاق بھائی بس تھوڑے غصے والے ہیں، ورنہ وہ بہت کیئرنگ ہیں۔ اسبا حیران تھی کہ کیوں آج محمل اور اس کے اپنے درمیان اپنے بھائی کا موضوع چھیڑ کر بیٹھی تھی کہ محمل کی اگلی بات اس کی ہر الجھن کو دور کرتی گئی۔ تمہیں معلوم ہے آج میں اور امی یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں؟ اسبا نے الجھن زدہ چہرہ لیے اس کی جانب دیکھا۔ آج امی ممانی سے تمہارے رشتے کی بات کرنے آئی ہیں۔ اسبا کا رنگ ایک دم اڑا۔ بہت جلد تم میری بھابھی بننے والی ہو۔ محمل مسکرائی جبکہ اسبا ساکت چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ محمل اسبا کے تاثرات پر غور کرتی، حرم کمرے میں داخل ہوئی اور محمل اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے اسبا فوراً وہاں سے چلی گئی۔ آبرو نے گلاس میں پانی انڈیلتے گلاس صالحہ بیگم کو تھمایا اور ٹیبل پر رکھی دوائیاں انہیں دینے لگی۔ صالحہ بیگم نے دوائیاں نکلتے گلاس خالی کیا اور ٹیبل پر رکھتے آبرو کی جانب دیکھنے لگی جو ٹیبل پر موجود چیزوں کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ آج رابعہ اور محمل آئی تھیں؟ جی بتایا تھا رتبہ نے۔ صالحہ بیگم کی بات پر آبرو نے مصروف انداز میں جواب دیا اور ساری چیزیں سمیٹنے ان کے پاس آ بیٹھی۔ رابعہ آج مجھ سے ایک ضروری بات کرنے آئی تھی۔ آبرو نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ اسبا کے لیے آفاق کا رشتہ لائی تھی۔ آبرو کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھرا۔ آفاق کی رضامندی وہ پہلے ہی لے چکی ہے، بس اب وہ میری اور اسبا کی رضامندی کی منتظر ہے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی جو آج بہت عرصے بعد دوبارہ دکھائی دی تھی۔ آبرو ان کی بات پر خاموش رہی۔ میں آج اتنی خوش ہوں آبرو کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اللہ نے میری بچی کا اتنا اچھا وسیلہ بنایا ہے کہ آفاق جیسا سلجھا ہوا بچہ اس کا مقدر بنے۔ ان کی بات پر آبرو مسکرائی۔ آپ نے اسبا سے بات کی امی؟ صالحہ بیگم کے تاثرات ایک دم تبدیل ہوئے۔ ہاں آبرو میں نے بات کی تھی۔ وہ خاموشی سے میری ساری بات سنتی رہی مگر آخر میں نہ تو اس نے اقرار کیا نہ انکار۔ وہ متفکر تھیں۔ میں اس کے اس رد عمل سے بہت پریشان ہوں آبرو۔ آپ فکر مت کریں امی، میں اس سے بات کروں گی۔ وہ ان کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں بیٹا تم مجھ سے ضرور بات کرنا۔ حفصہ کے جانے کے بعد سے تو وہ بالکل چپ چپ ہو گئی ہے، مجھ سے بھی کوئی بات نہیں کرتی، ہر وقت گمسم رہتی ہے، نہ جانے اس کے دل میں کیسا خوف موجود ہے۔ ان کی بات پر آبرو انہیں تسلی دیتے بولی، آپ پریشان مت ہو امی، میں اسبا سے آج ہی بات کروں گی، آپ بس آرام کریں۔ وہ یہ کہتے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ صالحہ بیگم اسے تب تک دیکھتی رہیں جب تک وہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ وہ قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی جہاں اسبا جائے نماز بچھائے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ آبرو خاموشی سے بیڈ پر جا بیٹھی اور اس کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کمرے میں چاروں اطراف اسبا نے اپنی بنائی ہوئی خوبصورت پینٹنگز لگا رکھی تھیں جبکہ دیوار پر لگی گھڑی اس وقت رات کے 10 بجا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسبا نماز مکمل کرتے اٹھ کھڑی ہوئی اور جائے نماز تہہ کرتی پلٹی کہ بیڈ پر بیٹھی آبرو پر نظر پڑی۔ تم کب آئی آبرو؟ آبرو نے گھڑی کی جانب دیکھا، اسے یہاں آئے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ بس ابھی ابھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسبا نے چہرے کے گرد لپٹا دوپٹہ کھولا۔ کوئی کام تھا؟ وہ آبرو سے پوچھتی اپنے بال کھولنے لگی۔ اس کی بات پر آبرو نے اس کی جانب دیکھا جو اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیرنے لگی تھی۔ ہاں ایک بہت ضروری کام تھا۔ اسبا اس کی جانب مڑی۔ ایک ضروری بات کرنی ہے۔ آبرو کی بات پر اسبا کا بالوں میں برش پھیرتا ہاتھ رکا۔ اسے اندازہ تھا کہ آبرو اس سے کیا بات کرنے آئی ہے۔ ہاں بولو۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ پہلے ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ آبرو کے کہنے پر وہ قدم اٹھاتے اس کے پاس آ بیٹھی۔ آج پھپھو کے سلسلے میں آئی تھی، تمہیں معلوم ہے؟ آبرو نے شروع سے بات کا آغاز کیا جس پر اسبا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ آبرو کے اس سوال پر وہ جھکے ہوئے سر کے ساتھ خاموش رہی۔ کچھ تو بولو اسبا، امی کو بھی تم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور مجھے بھی تم۔ مجھے شادی نہیں کرنی آبرو، وہ آبرو کی بات کاٹتی بولی۔ مگر کیوں اسبا؟ بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر اس انکار کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ کوئی وجہ نہیں آبرو، بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ اسبا ادھر دیکھو میری طرف، اس کا رخ اپنی جانب کرتے بولی۔ ہر انکار کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اسبا۔ وہ رکی، دماغ میں اچانک ایک خیال نمودار ہوا۔ کہیں تم آفاق؟ نہیں آبرو ایسی بات نہیں ہے، میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔
اس بار اس کی بات کاٹتے بولی۔ آبرو نے گہری سانس لیتے اسے مخاطب کیا۔ پھر بھی اس بار تمہارے اس انکار کی کوئی وجہ تو ہوگی نا جو تم… میں امی سے دور نہیں جانا چاہتی آبرو، میں انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔ وہ رونے لگی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اکیلی ہو جائیں۔ وہ… اس بار رونا بند کرو، یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مت رویا کرو۔ وہ اسے خود سے لگاتے بولی۔ میں امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی آبرو۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے اس بار، جیسی تمہاری مرضی، تمہاری رضامندی ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے، مگر پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اس بار چہرے پر بہتے آنسو صاف کرتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا تم امی کو خوش دیکھنا چاہتی ہو؟ اس بار نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکان رہے، وہ ہمیشہ اتنی ہی خوش رہیں جتنی خوش وہ آج ہیں؟ اس بار بے اختیار اس بات میں سر ہلا گئی کہ اسے آبرو کی بات سمجھ آئی۔ تو اس بار پھر اپنے اس انکار کو اقرار میں بدل دو۔ وہ بولتے ہوئے مسلسل اس بار کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ حفصہ آپی کے جانے کے بعد آج وہ پہلی بار دل سے مسکرائی ہیں، جس کی وجہ تم بخوبی جانتی ہو۔ اس بار خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تو کیا تم امی کے لیے اتنا نہیں کر سکتی کہ اپنے دل میں پیدا ہوتے ان تمام ڈر اور وسوسوں کو دور پھینک دو؟ اسبا نے نظریں اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ خوشیاں تمہارے در پر دستک دے رہی ہیں اسبا، انہیں یوں مت ٹھکراؤ۔ اسبا اپنے آنسو صاف کرتی بولی۔ مگر آبرو… اگر مگر سب چھوڑو اسبا، صرف ایک بار امی کے بارے میں سوچو، اور ویسے بھی تم دیکھنا یہ فیصلہ تمہارے لیے کتنا اچھا ثابت ہوگا۔ آفاق بھائی جیسا با اخلاق اور حفاظت کرنے والا ہم سفر مل جانا کسی نعمت سے کم تو نہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ان کو زیادہ تو نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ تمہارے لیے ایک اچھے ہم سفر ثابت ہوں گے۔ آبرو مسکرائی، جبکہ اسبا کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ تم صرف ایک بار ان تمام وسوسوں کو اپنے دل سے نکالتے اس بارے میں سوچنا اور اپنا فیصلہ کرنا۔ آبرو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسبا کو مخاطب کیا۔ سوچنا ضرور اسبا۔ وہ یہ کہتے چلی گئی، جبکہ اسبا کے دل اور دماغ میں ایک جنگ چل رہی تھی۔ امو جان، امو جان! نور صبرینہ کو پکارتی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ امو جان کہاں ہیں آپ؟ وہ لاؤنج میں کھڑی انہیں پکار رہی تھی کہ صبرینہ اپنے کمرے سے نکلتی اس کے پاس آئی۔ میں ادھر ہوں بیٹا۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ امو جان پلیز آپ ابھی میرے ساتھ مارکیٹ چلیں۔ وہ ان کے قریب آتی بولی، جس پر صبرینہ نے فوراً گھڑی کی جانب دیکھا جو اس وقت رات کے 10 بجا رہی تھی۔ رات کے 10 بجے ہیں نور؟ وہ اس وقت اسے وقت کا اندازہ دلانے لگی۔ جی امو جان مجھے معلوم ہے، مگر میرا بھی جانا بہت ضروری ہے، بھائی اور زاوی بھی گھر پر نہیں ہے، اس لیے آپ کو ہی میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ پر بیٹا بتاؤ تو صحیح کہ کیا بات ہے؟ صبرینہ کے سوال پر وہ فوراً بولی۔ امو جان کل کے فنکشن کے لیے میرے ڈریس کے ساتھ کوئی بھی میچنگ جوتا نہیں ہے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے پاس ہیلز موجود ہیں۔ مگر امو جان وہ پہلے ہی ٹوٹ گئی تھیں اور مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ نور منمنائی۔ نور بیٹا کتنی بری بات ہے، تمہیں عین وقت پر اپنی چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ صبرینہ کی بات پر وہ دوبارہ بولی۔ سوری امو جان، مگر اب میں کیا کروں؟ اس سے پہلے کہ صبرینہ کچھ بولتی، تاشفین لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ 36 گھنٹے کی شفٹ کے بعد ابھی واپس آیا تھا۔ چہرے سے تھکان واضح تھی۔ وہ ان دونوں کو سلام کرتے ان کے قریب آیا کہ ان کے چہرے پر چھائے تاثرات دیکھتے بولا، کیا ہوا امو جان، سب خیر ہے نا؟ ہاں بیٹا سب خیر ہے، بس نور کو ابھی مارکیٹ جانا ہے۔ وہ نور کی جانب دیکھتی بولی، جس پر تاشفین نے سوالیہ نگاہوں سے نور کو دیکھا۔ بھائی مجھے کل یونیورسٹی کے ایک فنکشن پر جانا ہے اور میرے پاس کوئی بھی جوتا نہیں ہے۔ وہ معصوم چہرہ لیے آنکھوں میں آنسو سموئے بولی۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے نور، میں تمہیں لے جاتا ہوں مارکیٹ۔ اس کی بات پر نور کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے، ساری پریشانی ایک دم دور ہوئی۔ پر تاشفین تم بھی تو ابھی ابھی آئے ہو بیٹا۔ صبرینہ متفکر ہوئی۔ کوئی بات نہیں امو جان، میں اور نور بس ابھی گئے اور ابھی آئے۔ اس نے نور کو آنکھوں میں جانے کا اشارہ کیا۔ تھینک یو بھائی، میں بس ابھی آئی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی، جبکہ صبرینہ تاشفین کو مخاطب کرتے بولی، پر بیٹا تم کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تم آرام کرو، میں نور کے ساتھ… کوئی بات نہیں امو جان، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے، آپ پریشان مت ہوں، میں واپس آ کر آرام کر لوں گا۔ وہ ان کے قریب آتا انہیں اپنے ساتھ لگاتا بولا، وہ ایسا ہی تھا، اپنی ذات پر اپنے گھر والوں کو ترجیح دینے والا۔ وہ مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتی شہریار کو فون ملا رہی تھیں، جس کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ کبھی گھڑی کی جانب دیکھتی جو اس وقت رات کے 2 بجا رہی تھی،
تو کبھی داخلی دروازے کی جانب دیکھتی کہ شاہزین جو کسی کام سے اپنے کمرے سے نکلا تھا انہیں یوں دیکھتا ان کے قریب آیا۔ کیا ہوا موم، آپ کیوں پینڈولم کی طرح یہاں سے وہاں گھوم رہی ہیں؟ وہ ہنستا ہوا بولا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے شاہزین، میں بہت پریشان ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ اوکے موم، پر بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ شہریار ابھی تک گھر نہیں آیا شاہزین، اور اس کا فون بھی مسلسل بند آ رہا ہے۔ وہ متفکر تھیں۔ بس اتنی سی بات پر آپ پریشان ہیں موم، اس نے بات گویا ہوا میں اڑائی۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ آ جائے گا، وہ بے فکری سے بولا۔ میں پریشان کیسے نہ ہوں شاہزین، وہ میرا بیٹا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ شاہزین ان کی بات کا جواب دیتا، گاڑی کے ہارن کی آواز نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ لیں آگے آپ کا بیٹا موم، شاہزین ان کے چہرے کی جانب دیکھتا بولا۔ کچھ دیر بعد شہریار لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کی چال اور لڑکھڑاتے قدموں پر وہ دونوں حیران تھے، جبکہ فائقہ کی آنکھیں تو شوق کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے لڑکھڑاتے قدموں سے واضح تھا کہ وہ اس وقت نشے میں تھا۔ ہائے موم، ہائے برو، وہ ان دونوں کے قریب آیا۔ اس کی آواز فائقہ لاشاری کی سوچ کو مزید پختہ کر گئی۔ یہاں میرا انتظار ہو رہا تھا کیا؟ وہ ان کے قریب آتا بولا۔ شہری تم ڈرنک؟ وہ واقعی گہرے شوق میں تھیں۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے شہریار لڑکھڑایا۔ شاہزین نے آگے بڑھتے اسے سنبھالا۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی موم۔ وہ نشے کی حالت میں سب سچ بول رہا تھا۔ مگر شہریار تم اپنی حالت دیکھو، میں شہریار دوبارہ لڑکھڑایا۔ چھوڑو ان سب باتوں کو موم، اسے ریسٹ کرنے دیں، شاہزین شہریار کو سنبھالتے بولا۔ تم اس معاملے میں مت بولو شاہزین، یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے۔ انہیں شاہزین کی مداخلت پسند نہ آئی۔ بٹ موم، تھوڑا سا ڈرنک کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دوبارہ بولا۔ فرق پڑتا ہے شاہزین، شہریار میرا بیٹا ہے، میں اس کا اچھا برا سب جانتی ہوں، شاہزین فوراً بولا۔ تو موم، کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ نے مجھے تو کبھی اس بات پر نہیں روکا۔ فائقہ کا چہرہ فک ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے شاہزین، شہریار ابھی چھوٹا ہے۔ آپ کو کیا ہو گیا موم؟ آپ 23 سالہ لڑکے کو چھوٹا کہہ رہی ہیں۔ وہ تنزیاً ہنسا کہ ان کی سماعت سے قدموں کی آواز ٹکرائی۔ وہ پلٹے جہاں فیاض لاشاری سیڑھیاں اترتے نظر نیچے آ چکے تھے۔ تو آ گئے صاحبزادے گھر، وہ شاہزین کے ساتھ کھڑے شہریار کو دیکھتے بولے، جبکہ فائقہ لاشاری جلد از جلد شہریار کو ان کی نظروں سے دور کرنا چاہتی تھیں۔ جاؤ شہریار، تم بہت تھک گئے ہو، جاؤ بیٹا آرام کر لو، وہ شہریار کو مخاطب کرتے بولی۔ گڈ نائٹ موم۔ وہ جانے کے لیے پلٹا کہ فیاض لاشاری اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو دیکھتے فوراً بولے۔ رکو شہریار، اور یہیں فائقہ لاشاری کا سانس خشک ہوا، جبکہ شاہزین بے نیازی سے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ فیاض لاشاری کی آواز پر شہریار کے بڑھتے قدم فوراً رکے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ دوستوں کے ساتھ تھا ڈیڈ، نشہ اس کے سر پر چڑھ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ کہاں تھے؟ کلب میں تھا ڈیڈ، اس کے جواب پر فیاض لاشاری کے غصے میں اضافہ ہوا۔ دیکھا فائقہ، تم نے اپنی ڈھیل کا نتیجہ، آج تمہاری اولاد آدھی رات کو نشے کی حالت میں گھر آ رہی ہے، وہ چلائے۔ اسی دن کے ڈر سے میں تمہیں روکتا تھا کہ انہیں اتنی ڈھیل مت دو، مگر تم نے کبھی میری بات نہیں سنی۔ ان کی بات پر فائقہ بیگم بھی غصے میں آ گئی۔ اس میں صرف میرا ہی نہیں، آپ کا بھی قصور ہے فیاض، آپ دیکھا برو، پھر سے دونوں اپنی لڑائیوں میں مصروف ہو گئے ہیں، اسی لیے میرا گھر آنے کو دل نہیں چاہتا، ہر وقت لڑائی لڑائی لڑائی۔ وہ یہ کہتا قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب چل پڑا، جبکہ شاہزین نے اسے سہارا دیتے اس کے کمرے تک پہنچایا۔ لاؤنج میں کھڑے فیاض اور فائقہ لاشاری کا دماغ تو شہریار کے الفاظ پر اٹکا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی، جبکہ سورج کے ڈھلنے کا وقت زیادہ دور نہ تھا۔ ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا، طرح طرح کے کھانوں کی دل فریب خوشبو مزہ تو بالا کر رہی تھی۔ دیوار کے قریب رکھے اس ٹیبل کی ایک جانب آبرو، جبکہ دوسری جانب اشر بیٹھا تھا۔ ان کے نکاح کو 5 سال کا عرصہ ہونے والا تھا، مگر آج پہلی بار وہ دونوں اس طرح کہیں باہر ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ آبرو اپنی عدالت میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ اسے اشر کی کال موصول ہوئی۔ وہ اس سے کہیں باہر ملنے کا خواہش مند تھا، وہ اسے عدالت سے پک کرتے یہاں لایا تھا۔ آبرو نے ایک نظر سامنے بیٹھے اشر پر ڈالی۔ وہ اس وقت سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ میں ملبوس تھا، شرٹ پر لگائی گئی ٹائی کو بار بار درست کرتا وہ اس وقت کچھ متذبذب لگ رہا تھا۔ اشر نے پاس پڑا موبائل اٹھاتے ایک نظر آبرو پر ڈالی، جو اس وقت سفید شلوار قمیض کے ساتھ سیاہ دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ آبرو اشر کے یوں اچانک بلانے کی وجہ جاننے کی خواہش مند تھی۔ اشر ویٹر کو آرڈر دیتا آبرو کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے آج تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے آبرو۔ آبرو جو پہلے ہی اس کی جانب متوجہ تھی، اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے۔
تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ ابو بہت جلد چچی سے ہماری رخصتی کی بات کرنے والے ہیں۔ آبرو کا چہرہ بے تاثر ہوا، آنکھوں میں بے چینی نظر آنے لگی، مگر وہ اپنے تاثرات پر قابو رکھنا جانتی تھی۔ تو آبرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم شادی کے بعد یہ نوکری چھوڑ دو۔ آبرو نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور فوراً بولی، مگر اشر، یہ نوکری؟ شادی کے بعد تمہاری ہر ذمہ داری میری ہوگی آبرو، تمہاری ہر ضرورت پوری کرنا میرا فرض ہے۔ اشر اس کی بات کاٹتا بولا، میں یہ نوکری صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہیں کر رہی اشر، یہ نوکری میرا شوق ہے۔ آبرو کا لہجہ سخت تھا۔ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو آبرو، شادی کے بعد تمہاری ذمہ داریاں تبدیل ہو جائیں گی، اور ویسے بھی اس نوکری سے تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تم یہ نوکری چھوڑ دو۔ اشر نے گویا بات ختم کی۔ اشر، یہ سب آپ تایا جان کے کہنے پر کر رہے ہیں نا؟ ایسی بات نہیں آبرو، میں خود بھی نہیں چاہتا کہ میری بیوی چند پیسوں کے لیے خوار ہوتی پھرے، اور کورٹ کچہری میں تو ویسے بھی ہر جرائم پیشہ انسان آتا ہے۔ اس کی بات پر آبرو فوراً بولی، کہ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ آبرو کی بات پر وہ فوراً بولا، ایسی بات نہیں آبرو، مجھے تمہاری فکر ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے تمہارے ساتھ ہوئے اس واقعے سے میں بہت ڈر گیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی بھی مشکل کا سامنا ہو۔ وہ رکا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ ان مشکلات کی جڑ اس نوکری کو ہی ختم کر دیا جائے۔ آبرو کو اس کے الفاظ نے تکلیف پہنچائی تھی۔ مگر اشر، میں یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی، آپ ضد مت کرو آبرو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ آبرو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے چاہے کہ ویٹر ان کا آرڈر لیے ان کے قریب آیا اور آرڈر سرو کرنے لگا۔ انہیں چند لمحوں میں آبرو بھی ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ رابعہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھاتے سامنے دیکھا، جہاں جلال طاہر اور سائمہ طائی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ صالحہ بیگم سے اس بات کی رضامندی ملنے کے بعد آج جلال طاہر کے گھر آئی تھیں۔ آفاق کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ جلال طاہر نے چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھتے رابعہ بیگم کو مخاطب کیا۔ اچھی جا رہی ہے بھائی، الحمدللہ، رابعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آج کل کہاں ہوتا ہے؟ سائمہ طائی بے تاثر چہرہ لیے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھیں۔ ایک کورس کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا ہے، جلد ہی واپس لوٹنے والا ہے۔ جلال طاہر نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے بھائی جان۔ رابعہ بیگم اپنے آج یہاں آنے کا مقصد بیان کرنے لگیں۔ وہ دونوں میاں بیوی انہی کی جانب متوجہ تھے۔ میں نے اپنے آفاق کا رشتہ اسبا کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ ان دونوں کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ صالحہ سے میں بات کر چکی ہوں، آج بس آپ کو اس بارے میں اطلاع دینے آئی ہوں، وہ ان کی جانب دیکھ دیکھ کہہ رہی تھیں۔ آفاق کی واپسی پر ہم سادگی سے منگنی کی رسم کرنے والے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ مبارک ہو رابعہ، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، جلال طاہر بولے، جبکہ سائمہ طائی خاموشی سے چائے پینے میں مصروف تھیں۔ ہم بھی جلد اشر اور آبرو کی رخصتی کی تاریخ طے کرنے والے ہیں۔ سائمہ طائی کو چائے ایک دم شدید کڑوی محسوس ہونے لگی۔ تم بھی منگنی کی رسم سے فارغ ہو جاؤ، پھر ایک ساتھ ہی بچوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ان کی بات پر رابعہ بیگم مسکرائیں۔ جی بہتر بھائی جان۔ یہ کہتے انہوں نے ایک نظر سائمہ طائی کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر چھائے تاثرات ان کی دلی کیفیات بخوبی بیان کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا، چہرے پر غصے کے واضح تاثرات تھے۔ اس کی نظریں کسی کی متلاشی تھیں کہ اسے سامنے سے سائمہ طائی نظر آئیں، جنہیں وہ کافی دیر سے ڈھونڈ رہا تھا۔ امی، وہ چلایا، جبکہ سائمہ طائی جو ملازمہ سے بات کرنے میں مصروف تھیں، اس کے چلانے پر اس کی جانب متوجہ ہوئیں اور اس کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھتے اس کے قریب آئیں۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں امی؟ عماد کے اس سوال پر سائمہ طائی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ بات کو ادھر ادھر گھمائے بغیر اس سے پوچھنے لگیں۔ مجھے جس نے بھی بتایا ہو امی، آپ صرف یہ بتائیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دھاڑا۔ ایسا بھی کچھ نہیں ہو گیا عماد، جو تم یوں چلا رہے ہو۔ وہ بھی غصے سے بولی۔ آپ نے پھپھو کو کچھ کہا کیوں نہیں؟ میں کیا کہتی رابعہ کو، اور ویسے بھی سارے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ ان کی بات پر وہ تلملایا۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا امی، مجھے بتایا وشما نے کہ ابھی صرف بات شروع ہوئی ہے۔ سائمہ طائی نے فوراً کچھ دور کھڑی وشما کو گھورا، جو ان کا شور سنتے باہر آئی تھی۔ تم اس معاملے سے دور رہو عماد، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگیں۔ امی، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس بار سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ دوبارہ چلایا۔ آہستہ بولو عماد، اگر تمہارے ابو نے تمہاری یہ بکواس سن لی تو اچھا نہیں ہوگا۔ سنتے ہیں تو سن لیں امی۔ وہ بلند آواز سے کہتا کچھ قدم پیچھے ہوا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا امی۔ مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا، اور ویسے بھی میں تو اس سارے معاملے میں بھی بہت خوش ہوں۔ سائمہ طائی دل کی بات زبان پر لے آئیں۔ میں تو ایک کو بھی اس گھر میں لانے کے حق میں نہیں، اور تم چلے تھے دوسری کو لانے۔
ان کی بات پر عماد دوبارہ بولا، مجھے آپ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی امی، مگر اب آپ دیکھیے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ غصے سے بولا، میں یہ رشتہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ وہ خطرناک لہجے میں بولا، تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے عماد۔ ان کی بات پر وہ نفی میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ سائمہ تائی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی کہ اچانک پیچھے پلٹتے انہیں جلال تایا کھڑے دکھائی دیے، جن کے چہرے پر چھائے سنجیدہ تاثرات انہیں یہ سمجھانے کے لیے کافی تھے کہ وہ عماد اور ان کے درمیان ہونے والی ساری باتیں سن چکے تھے۔ وہ بار بار پلکیں جھپکتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ وہ اس وقت بہت کنفیوز اور نروس لگ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے بار بار داخلی دروازے کی جانب دیکھتی، جبکہ باہر سے آتا شور اس کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا تھا۔ یقیناً مہمان آ چکے تھے۔ اسبا نے اس دن آبرو کی کئی باتوں کے بارے میں سوچتے اگلے دن ہی اپنی رضامندی صالحہ بیگم کو دے دی تھی۔ اس کے لیے ان کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے دائیں جانب دیکھا کہ نگاہ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر پڑی۔ پاؤں تک آتی پیچ کلر کی فراک پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ، کھلے بال، کانوں میں پہنے خوبصورت جھمکے اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ بار بار اسے سیٹ کر رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے میں محمل اور رتبہ داخل ہوئی۔ رتبہ نے آج ہلکے سبز رنگ کا لباس پہنا تھا، جبکہ محمل اس وقت گہرے نیلے رنگ کی فراک میں ملبوس تھی۔ ماشاءاللہ اسبا، تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ اس کے قریب آتی بولی۔ آفاق بھائی تو آج گئے کام سے، وہ اسے چھیڑنے لگی۔ اس کی بات پر رتبہ بھی مسکرائی، جبکہ اسبا نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ اس سے پہلے کہ محمل کچھ اور کہتی، رابعہ بیگم کی آواز پر وہ ان کی بات سنتے باہر چلی گئی۔ تم رو رہی ہو اسبا؟ رتبہ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھتے بولی۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی۔ وہ بامشکل مسکراتے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگی۔ اسبا، آج اتنی خوشی کا موقع ہے اور تم… وہ رکی۔ تم پلیز آج اپنے ان آنسوؤں پر قابو رکھنا۔ اسبا نے اس کی بات سمجھتے اسبات میں سر ہلایا۔ لاؤنج میں اس وقت خوب گہما گہمی تھی۔ رابعہ بیگم آفاق کے ہمراہ بڑے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، جبکہ آفاق اس وقت سفید شلوار قمیض کے ساتھ سفید ویسٹ کوٹ پہنے آج بہت وجیح لگ رہا تھا۔ سامنے پڑے دوسرے بڑے صوفے پر اس وقت اشر اور جلال تایا موجود تھے۔ اس دن جلال تایا کی سائمہ تائی سے خوب بحث ہوئی تھی۔ وہ عماد کو بھی اچھی طرح وارن کر چکے تھے۔ اسی غصے میں سائمہ تائی آج یہاں موجود نہ تھیں۔ صالحہ بیگم اور آبرو اس وقت رسم کی تیاری میں مصروف تھے۔ آبرو نے آج اپنے لیے سرخ رنگ کا انتخاب کیا تھا، جو اس پر خوب جچ رہا تھا۔ محمل رابعہ بیگم کی بات سننے کے لیے باہر آئی کہ صالحہ بیگم کے اشارے پر آبرو اور رتبہ اسبا کے لیے باہر آئیں۔ وہ ان دونوں کے درمیان قدم اٹھاتی لاؤنج میں داخل ہوئی کہ آفاق کی نظر اس پر پڑی۔ وہ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ قدم قدم اٹھاتی اسی جانب آ رہی تھی۔ آج اسے دیکھتے آفاق کے دل کی دھڑکن بے ربط ہونے لگی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا کہ محمل اس کے قریب آئی اور جھکتے ہوئے اس کے کان کے قریب بولی، بس کر دیں بھائی، نظر لگائیں گے کیا؟ محمل کی آواز پر آفاق نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ اسبا کو اس کے برابر میں بٹھایا گیا، جبکہ صالحہ بیگم نے آبرو کو اشر کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ صالحہ، اجازت ہے؟ رابعہ بیگم نے ان کی جانب دیکھتے پوچھا، جس پر صالحہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ رابعہ بیگم نے انگوٹھی نکالتے آفاق کو تھمائی، جبکہ رتبہ نے اسبا کو اپنا ہاتھ آگے بڑھانے کا اشارہ کیا، جس پر اسبا نے اپنا ہاتھ آفاق کی جانب بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کی لرزش سب سے پہلے آفاق کو محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کی یہ حالت نوٹ کرتا، آفاق نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس انگوٹھی کو اس کے ہاتھ کی زینت بنا دیا۔ اسبا کی نظریں بے اختیار اٹھیں۔ دونوں کی نظریں ملیں، جس پر اسبا فوراً نظریں جھکا گئی، جبکہ آفاق مدھم سا مسکرایا۔ صالحہ بیگم نے آگے بڑھتے انگوٹھی اسبا کو تھمائی۔ اسبا نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ آفاق اپنا ہاتھ عین اس کے ہاتھ کے برابر لے آیا۔ اس کی یہ حرکت آج اسبا کو حیران و پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا تھا۔ اسبا نے تیزی سے انگوٹھی آفاق کے ہاتھ میں پہناتے اپنا ہاتھ واپس اپنے پہلو میں گرا لیا۔ بہت مبارک ہو صالحہ۔ رابعہ بیگم اٹھ کر صالحہ بیگم سے گلے لگی۔ سب ایک دوسرے کو مبارک دیتے ٹیبل پر پڑی مٹھائی سے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروانے لگے۔ کچھ دیر بعد اب وہ سب وہیں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ اسبا کا دل آفاق کے ساتھ بیٹھنے کے سبب تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھی ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھی، جس سے وہ خود بھی انجان تھی، جبکہ آفاق اسبا کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے کے بعد بہت مطمئن تھا۔ یہ رشتہ اس نے صرف رابعہ بیگم کی خوشی کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اب یہ رشتہ اس کے دل سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک دم کچھ یاد آنے پر آبرو اپنی جو جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔
جبکہ اشر جو کافی دیر سے آبرو سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا فوراً قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے بیڈ پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا جس پر ایک نمبر سے 3 مس کالز آئی تھیں، پر اس سے پہلے کہ وہ فون ملاتی اس کی نگاہ اشر پر پڑی جو اس کے کمرے کی جانب ہی آ رہا تھا۔ وہ موبائل ٹیبل پر رکھتے اس کی جانب متوجہ ہوئی، دونوں کی نظریں ملی۔ اشر مسکرایا اور قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہوا۔ کیسی ہو؟ وہ کمرے کی دہلیز عبور کرتا اندر آیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آبرو نے مصروف انداز میں دوپٹہ درست کرتے جواب دیا۔ ریسٹورنٹ میں ہوئی اس ملاقات کے بعد وہ آج مل رہے تھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ان کے درمیان ایک دم خاموشی چھا گئی جسے کچھ لمحے بعد اشر کی آواز نے توڑا۔ لال رنگ کافی جچ رہا ہے تم پر۔ آبرو نے فوراً اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملتے اشر دوبارہ بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا۔ آبرو نے زبان کا استعمال کیے بغیر نظروں سے ہی اس کا شکریہ ادا کیا کہ اشر دوبارہ بولا، پھر کیا فیصلہ کیا تم نے اس بارے میں؟ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں دوبارہ وہ موضوع چھیڑ چکا تھا۔ کس بارے میں؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ اپنی جاب کے بارے میں۔ اس کی بات پر آبرو کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہوئے اور وہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی۔ میں اپنا فیصلہ آپ کو اس دن ہی بتا چکی تھی اشر، اور میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ وہ صحیح کہتی تھی، وہ واقعی بہت ضدی تھی۔ یہ کہتے وہ وہاں رکی نہیں اور قدم اٹھاتی اس کے پاس سے گزرتے باہر چلی گئی، جبکہ اس کی یہ بات اشر کو غصہ دلا گئی تھی۔ چونکہ آج اتوار کا دن تھا اس لیے وہ سب گھر پر ہی موجود تھے۔ تم فکر مت کرو، بس ایک بار اس کے سارے ٹیسٹ کروا لوں، میں شام میں آؤں گا، پھر مل کر رپورٹس دیکھ لیں گے۔ تاشفین فون کاٹتا لاؤنج کی جانب آیا کہ اسے سامنے ہی سبرینا اور زاویار بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ قدم اٹھاتا ان کے قریب چلا آیا۔ تم ایک بار دوبارہ سوچ کر مجھے اپنا فیصلہ بتا دینا، سبرینا زاویار کو مخاطب کرتے بول رہی تھی۔ تاشفین ان کے قریب آ بیٹھا۔ کیا باتیں چل رہی ہیں دونوں ماں بیٹے کے درمیان؟ وہ مسکراتا ہوا بولا، کچھ نہیں، بس امو جان آج کل میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، مگر میں بھی ان کو بتا چکا ہوں کہ میں شادی کروں گا تو اپنی پسند کی لڑکی سے۔ وہ مزے سے بولتا ان دونوں کو ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ سن لیں امو جان اپنے لاڈلے کے ارادے، تاشفین سبرینا کو مخاطب کرتا بولا، جس پر سبرینا بولی، میں تو اس بیچاری کے لیے ابھی سے پریشان ہوں۔ ان کی بات پر تاشفین ہنسنے لگا، جبکہ زاویار فوراً بولا، امو جان بیچاری نہیں، خوش نصیب کہیں۔ وہ یوں ہی باتوں میں مصروف تھے کہ تاشفین بولا، نور کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ جواب زاویار کی جانب سے آیا، وہ محترمہ آج صفائی کی دیوی بنی ہوئی ہیں، اپنے کمرے کی صفائی کرتے اسے چمکانے میں مصروف ہیں۔ زاویار کی اس بات پر اس سے پہلے کہ تاشفین کچھ کہتا انہیں نور کی چیخ سنائی دی۔ سبرینا فوراً بولی، یا اللہ خیر۔ وہ تینوں تیزی سے اٹھتے اس کے کمرے کی جانب بھاگے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ انہیں پاؤں پکڑے فرش پر بیٹھی نظر آئی۔ تاشفین تیزی سے اس کی جانب گیا، سبرینا بھی اس کے ساتھ تھیں۔ لو جی ہو گئی صفائی۔ زاویار کی بات پر تاشفین نے تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا، جس پر وہ خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا نور بیٹا؟ امو جان میرا پاؤں۔ وہ اپنا پاؤں دونوں ہاتھ میں پکڑتے بولی، چلو بیٹا اٹھنے کی کوشش کرو۔ سبرینا اسے اٹھانے لگی۔ امو جان مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، جس پر تاشفین نے نور کو بازو میں اٹھاتے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ بھائی پلیز آرام سے۔ وہ اس کے پاؤں کو ہلاتے اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ میری بات مانیں تو نور کو خون کی 2 بوتلیں لگوا لائیں۔ زاویار نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ زاویار باز آ جاؤ۔ سبرینا کے بولنے پر وہ فوراً بولا، میں سیریس ہوں امو جان، چپ کر جاؤ زاوی۔ نور غصے سے بولی، جس پر زاویار انگلی منہ پر رکھتے خاموش ہو گیا۔ بہت درد ہو رہا ہے بھائی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ پریشان مت ہو نور، ہلکی سی موچ آئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ تاشفین کی بات پر نور دوبارہ اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ویسے تم کر کیا رہی تھی؟ تاشفین کے سوال پر نور فوراً بولی، میں اسٹول پر چڑھ کر الماری کے اوپر پڑی مٹی صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرا پاؤں پھسل گیا۔ وہ منمنائی، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ نور میں خالدہ سے کہہ دیتی ہوں صفائی کا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ سبرینا کی بات پر نور خاموش رہی۔ بھائی نور کا پاؤں بچ جائے گا یا ہماری نور لنگڑی؟ وہ ادھوری بات چھوڑتا باہر بھاگ گیا کہ اس کی سماعت سے نور کی چیخنے کی آواز آئی، زاوی کے بچے تمہارے منہ میں خاک۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ تاشفین بھی اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امو جان آپ سمجھائیں نا زاوی کو، وہ مذاق کر رہا ہے بیٹا۔ سبرینا اس کے قریب آتے بولی، بہت درد ہو رہا ہے امو جان۔ آنسوں سے بھری آنکھیں لیے وہ سبرینا کو مخاطب کرتی بولی، جس پر سبرینا نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ رکو میں تمہارے لیے پین کلر لاتا ہوں، تاشفین نے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دوائی نہیں کھانی بھائی، وہ فوراً بولی، دوائی تو کھانی پڑے گی نور، ورنہ آرام کیسے آئے گا؟
سبرینا کی بات پر نور خاموش ہو گئی، جبکہ تاشفین مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں اس وقت ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ سبرینا آج صالحہ بیگم سے کافی دنوں بعد ملنے آئی تھی۔ بہت مبارک ہو تمہیں صالحہ، اللہ ہماری اسبا کے نصیب اچھے کرے۔ صالحہ بیگم نے انہیں اسبا کی بات طے ہونے کی خبر دی۔ آمین۔ بس کچھ ماہ بعد میں اپنی دونوں بچیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گی۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک دم اداسی در آئی۔ تمہیں معلوم ہے سبرینا، میری حفصہ کی شادی پر ان کے ابو بھی موجود تھے۔ ہمارا گھر مکمل تھا، ہم سب بہت خوش تھے، مگر اب دیکھو۔ آنسو ان کے حلق میں پھنسنے لگے۔ نہ حفصہ ہے، نہ اس کے ابو، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے نکلتے ان کے رخسار پر بہنے لگے۔ سنبھالو خود کو صالحہ، خدا کی مرضی کے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کا اپنا دل بھی آج بہت بوجھل اور غمگین تھا۔ اپنوں کو انسان کبھی بھلا تو نہیں سکتا، مگر زمانے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے۔ سبرینا کو اپنی زندگی کے وہ پل یاد آنے لگے جب اس نے اپنے اپنوں کو کھویا تھا۔ آج اس کا دل نہ جانے کیوں بہت بھاری ہو رہا تھا۔ رازوں کا بہت وزن ہوتا ہے، اور سبرینا کے دل میں موجود راز بھی بہت بھاری تھے۔ سبرینا، تم رو کیوں رہی ہو؟ سبرینا کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کر صالحہ بیگم بولی۔ کچھ نہیں صالحہ، مجھے بس اپنا ماضی یاد آ گیا کہ کیسے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے، جبکہ زبان ہر وہ راز عیاں کرنے لگی جسے وہ آج تک زمانے والوں سے چھپاتی آئی تھیں۔ وہ اپنا ہر راز صالحہ بیگم کے گوش گزار کرتی گئیں۔ وہ ان کی دوست تھیں، اور دوستوں سے بڑا ہمراز بھلا کون ہو سکتا ہے؟ سبرینا، تم نے مجھے یہ سب… صالحہ بیگم ان کی درد بھری داستان سنتے سکتے میں تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی صالحہ کہ میں اپنے تاریک ماضی کے ان ابواب کو دوبارہ کھولوں جب میں نے سوائے غلطیوں کے اور کچھ نہیں کیا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ دل کا بوجھ اب کم ہو گیا تھا۔ تم نے اپنی زندگی میں بہت اذیتیں سہی ہیں سبرینا، تمہاری ہر غلطی کی سزا تمہیں یہ دنیا والے دے چکے ہیں، مگر پھر بھی صالحہ، میں اپنے ماں باپ کی گنہگار ہوں، اور جو لوگ اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں انہیں کبھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ سبرینا دوبارہ رونے لگی۔ سنبھالو خود کو سبرینا، تم تو بہت بہادر ہو۔ آج تک کتنے ہی کٹھن حالات کا مقابلہ تم اکیلے کرتی آئی ہو۔ وہ آگے بڑھتے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھتے انہیں تسلی دینے لگی، جس پر سبرینا اپنے آنسو صاف کرتے اداسی سے مسکرائیں کہ صالحہ بیگم دوبارہ بولی۔ سبرینا، تمہاری کبھی اس سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی؟ سبرینا کو معلوم تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی ہیں۔ نہیں صالحہ، میرا کبھی اس سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا، اور میری دعا ہے کہ اس زندگی میں میری دوبارہ اس سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ سبرینا کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ تاشفین کو ان سب باتوں کے بارے میں علم ہے؟ صالحہ بیگم کے اس سوال پر سبرینا اس بات میں سر ہلاتے بولی۔ ہاں صالحہ، اسے سب معلوم ہے، وہ بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی میں کرتی ہوں۔ صالحہ بیگم خوشی سے خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ بس میں نہیں چاہتی کہ اس شخص کا کبھی مجھ سے اور میرے بیٹے سے سامنا ہو۔ وہ آنے والے وقت سے مکمل انجان تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی دونوں ہاتھوں میں موبائل تھامے تیز تیز ٹائپنگ کر رہی تھی۔ گیلے بال پشت پر بکھرے تھے۔ میسج ٹائپ کرتے اس نے ایک بار پورا میسج پڑھ کر میسج سینڈ کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ اب صالحہ بیگم کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ قدم اٹھاتی ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے ہی ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھیں۔ وہ بیڈ پر ان سے کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ امی، اس کے پکارنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مجھے آج عمل کے گھر جانا ہے۔ ان کی سوالیہ نظروں پر وہ خود ہی وضاحت دینے لگی۔ آج اس کی برتھ ڈے ہے امی، اور اس نے ہم سب کلاس والے اس کو بلایا ہے۔ کب جانا ہے؟ شام میں 7 بجے۔ نہیں رتبہ، تم اسے منع کر دو، میں رات میں تمہیں اکیلی گھر سے باہر نہیں بھیج سکتی۔ رتبہ کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ مگر امی، میں اب اتنی چھوٹی تو نہیں ہوں جو اکیلی کہیں نہیں جا سکتی۔ مسئلہ اکیلے جانے کا نہیں، رات میں جانے کا ہے رتبہ۔ مگر امی، مجھے جانا ہے۔ وہ بضد ہوئی۔ سب لوگ جا رہے ہیں، کسی کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بس میرے ہی۔ وہ غصے سے بولی۔ رتبہ، میری بات مانو بیٹا، تم… وہ اسے سمجھانے لگیں کہ رتبہ ان کی بات کاٹتی بولی۔ امی، میں اسے انکار نہیں کر سکتی، میں رات میں پارٹی پر جاؤں گی۔ وہ یہ کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ صالحہ بیگم متفکر نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ اپنے کمرے میں آتے وہ غصے سے بیڈ پر بیٹھ گئی کہ ایک دم اسے خیال آیا کہ اسے صالحہ بیگم سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے سوچا کہ وہ بھی تو اسے سمجھ نہیں رہی تھیں کہ اب وہ بڑی ہو چکی ہے، یوں پارٹیز میں جانا کوئی معیوب بات تو نہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتی آئینے کے سامنے آئی اور اپنے بال سلجھانے لگی۔ اسے بچپن سے ان فنکشنز اور پارٹیز میں جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی عیش و آرام اور آسائشوں والی زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا، مہنگے کپڑے پہننا، پارٹیز میں جانا اسے بہت پسند تھا۔
مگر حالات کے سبب وہ ان سب خواہشات کو اپنے دل میں دبائے ہوئے تھی کہ اس کی ملاقات عمل سے ہوئی، جس کے بعد اس کی ہر خواہش پوری ہونے لگی۔ ہر وہ چیز جس کی رتبہ کو خواہش تھی وہ اسے عمل کے ذریعے حاصل ہوتی۔ عمل کی دوستی رتبہ کے مطابق اس کی زندگی سنوار رہی تھی، جبکہ اس دوستی کی حقیقت سے وہ انجان تھی۔ اس دوستی نے اس کی آنکھوں پر ایک ایسی پٹی باندھی تھی کہ اسے عمل میں کوئی برائی ڈھونڈنے سے بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ صحبت کا رنگ اس پر خوب چڑھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ صحیح اور غلط کی تمیز بھولتی جا رہی تھی۔ اب اس کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ حفصہ کی وفات سے ان کے گھر کا ماحول بہت متاثر ہوا تھا، جس سے وہ فرار حاصل کرنا چاہتی تھی۔ آبرو کی جاب سے پہلے رتبہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی، مگر اب آبرو اپنی مصروفیات کے باعث اسے وقت نہیں دے پاتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنا ہمدرد عمل میں تلاش کیا تھا۔ وہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی۔ اس سب میں بہت بڑا ہاتھ عمل کے رویے کا بھی تھا، جو رتبہ پر یوں ظاہر کرتی جیسے رتبہ سے بڑھ کر اس کا کوئی دوست نہیں۔ وہ کسی سے بھی عمل کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی تھی۔ آبرو کی روک ٹوک سے اب اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ ان سب کا اثر رتبہ کی شخصیت پر ہو رہا تھا، جسے اس کی آس پاس موجود لوگ بآسانی محسوس کر سکتے تھے۔ اس نے سامنے رکھے تمام کاغذات سمیٹتے فائل میں رکھے اور موبائل اٹھاتے ٹائم دیکھا۔ وہ اس وقت کسی کی منتظر تھی کہ اچانک آہٹ پر اس نے سامنے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں ایک بوڑھے شخص کے ساتھ ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ ان کے چہرے ویران اور سنجیدہ تھے۔ آبرو سے نظر ملتے وہ قدم اٹھاتے اس کی جانب آئے اور سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور آبرو کی جانب بڑھتے اپنے ہاتھ میں موجود فائل ٹیبل پر رکھتے آبرو کو اشارہ کیا، جس پر آبرو نے سر ہلاتے اسے جانے کی اجازت دی۔ اب آبرو ان دونوں کی جانب متوجہ تھی۔ کہیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ ان دونوں کی جانب دیکھتی بولی، جس پر آدمی بولنے لگا، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے انصاف چاہیے۔ اس آدمی کے لہجے میں درد تھا۔ اس کی بات پر آبرو بولی، آپ کی بیٹی کہاں ہے اس وقت؟ آبرو نے وہ فائل کھولتے اپنے سامنے رکھی کہ اس کی سماعت سے اس شخص کی آواز ٹکرائی، اپنی قبر میں۔ آبرو نے فوراً سر اٹھایا، وہ اب ہم میں نہیں رہی۔ آبرو نے ان کی جانب دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر خاموش ہو گئی اور کچھ لمحے بعد دوبارہ بولی، آپ مجھے ساری بات تفصیل سے بتائیے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ اس کے بولنے پر وہ شخص گہری سانس لیتے بولنے لگا، ہماری بیٹی وردہ ہماری اکلوتی اولاد تھی۔ تعلیم مکمل کرتے وہ ایک کمپنی میں ملازمت کرنے لگی۔ اسے ابھی نوکری کرتے 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن وہ شدید پریشانی کے عالم میں گھر لوٹی۔ ہمارے استفسار کرنے پر وہ بات ٹال گئی، پر دن گزرتے گئے اور اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ ہر وقت پریشان رہنے لگی کہ ایک دن ہمارے بہت اصرار کرنے پر وہ سب بتاتی گئی۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا، لمبی سانس لیتے دوبارہ بولنے لگا، اس کی کمپنی کا مینیجر اسے ہراساں کرتا تھا۔ آنسو اس شخص کے چہرے کو تر کر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ ہمت کرتا بولنے لگا، اس نے جب کمپنی کے مالک کو شکایت لگائی تو مالک نے مینیجر کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی، جس پر کچھ دن کے لیے تو وہ باز آ گیا، مگر کچھ روز بعد وہ دوبارہ اپنی حرکتوں پر اتر آیا۔ میں نے وردہ کو تسلی دی کہ میں خود مالک سے بات کروں گا، اگر بات نہ بنی تو تم نوکری چھوڑ دینا، مگر کوئی بھی قدم اٹھانے کی نوبت ہی نہ آئی اور اگلے دن وہ شخص خاموش ہو گیا۔ آنسو اس کے حلق میں جمع ہو چکے تھے۔ ان کی خاموشی پر ان کی بیگم بولنے لگی، اگلے دن ہماری بچی آفس تو گئی مگر گھر واپس نہیں لوٹی۔ ہم نے ہر جگہ معلوم کیا مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ اس دن آفس پہنچی ہی نہیں تھی۔ ہم نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی۔ وہ رات ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، پر وہ رات گزر گئی۔ ہم پر امید تھے کہ اگلا دن روشن ہوگا، مگر وہ دن اس رات سے بھی زیادہ تاریک اور قیامت خیز تھا۔ ہمیں ایک ہسپتال سے کال آئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہماری بچی کی حالت، وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھتے ہمارا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس درندے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہماری بچی کے ساتھ، ان کے الفاظ ختم ہو چکے تھے، مگر آبرو ان کی ساری بات سمجھ چکی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ آبرو ان کا درد سمجھ سکتی تھی۔ اسے فوراً اپنے ساتھ ہوا وہ واقعہ یاد آیا کہ وہ آدمی دوبارہ بولنے لگا، پورے 2 ہفتے بعد جب ہماری بچی دماغی طور پر کچھ بہتر ہوئی تو ہم نے رپورٹ درج کروائی۔ 4 لوگوں کو نامزد کیس، جن میں سے 2 اس کے آفس کے کولگ تھے۔ ہم پر امید تھے کہ ان کو سزا ہوگی کیونکہ ہمارے پاس تمام ثبوت، تمام گواہ تھے، مگر ہماری امیدوں کو چکنا چور کر دیا گیا۔ آبرو تحمل سے ان کی بات سن رہی تھی۔ نامزد ہونے والے تمام لوگ بااثر تھے اور ہمارے ملک کا قانون تو صرف غریبوں کے لیے بنا ہے۔ ان سب نے مل کر ڈاکٹر کو خریدا، رپورٹ بدلوائی، وکیل خریدا، پولیس والے خریدے اور سارا الزام ہماری بچی کے سر ڈالتے اس پر بد کردار ہونے کا الزام لگا دیا۔
کیس شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا اور کیس کے ساتھ سب ختم ہو گیا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولے، اور میری بچی محلے والوں کی باتیں، معاشرے والوں کی باتیں سنتے سنتے ان سب کا مقابلہ نہ کر پائی اور اس نے خودکشی کر لی۔ وہ دوبارہ آنسوؤں سے رونے لگے۔ ان کی حالت دیکھتے آبرو کا دل پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی جان دے دی۔ میری وہ بچی جو خود دوسروں کو جینا سکھاتی تھی، کبھی ہمت نہیں ہارتی تھی، خود موت کو گلے لگا گئی۔ وہ اپنے آنسو دوبارہ صاف کرتے بولے، میں اپنی بچی کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا حساب چاہتا ہوں وکیل صاحبہ۔ ہم بہت پر امید ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں، خدا را ہمیں نا امید مت کیجیے گا۔ وہ شخص ہاتھ جوڑے بولنے لگا، آپ پلیز ایسے ہاتھ مت جوڑیے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی بیٹی کو انصاف دلا سکوں اور اس کے مجرم اپنے عبرتناک انجام کو پہنچیں۔ آبرو انہیں یقین دلاتی بولی، ہمیں مایوس مت کیجیے گا وکیل صاحبہ، میں نے اپنی بیٹی کی میت سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے قاتلوں کو انجام تک ضرور پہنچاؤں گا۔ ان کی بات پر آبرو نے اس بات میں سر ہلاتے انہیں اپنے ساتھ کا یقین دلایا اور کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ آبرو اس فائل کو کھولتے اس میں درج تحاریر پڑھنے لگی۔ اس فائل میں اس کیس کی تمام تفصیلات درج تھیں۔ فائل کے آخر میں ان 4 نامزد مجرموں کی تصویر بھی موجود تھی۔ آبرو نے ان تصاویر کو اٹھایا اور دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نفرت اور غصہ لیے اس نے پہلی تصویر کو دیکھتے ایک جانب رکھا اور دوسری تصویر دیکھی، مگر دوسری تصویر ہٹاتے جب اس کی نگاہ تیسری تصویر پر پڑی تو اس کے کمرے کی چھت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ تصویر عماد صدیقی کی تھی۔ آبرو نے چوتھی تصویر دیکھے بغیر اس آدمی کو بلایا اور تصدیق کی کہ یہ تصاویر انہی مجرموں کی ہیں، جس پر اس کا اس بات میں آتا جواب آبرو کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھا۔ آبرو جانتی تھی کہ عماد آوارہ ہے، بدمزاج ہے، مگر وہ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے یہ آبرو نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اس نے تصاویر فائل میں رکھتے اپنا موبائل اٹھایا کہ اچانک کسی خیال کے تحت موبائل واپس رکھتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند لیں۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ کیسے کسی لڑکی کے ساتھ؟ وہ آگے سوچ نہ سکی، کیا پتہ یہ اس پر الزام ہو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے آنکھوں کے سامنے وردہ کے ماں باپ کے چہرے لہرائے، جس پر اس نے نفی میں سر ہلاتے آنکھیں کھولیں۔ اس کے جسم میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اسے ہر ممکن کوشش کرتے وردہ کو انصاف دلوانا تھا۔ اس کا جسم تھکن سے چور تھا۔ دوائی نے بھی کوئی اثر نہ کیا، کیونکہ یہ تھکان جسمانی نہیں بلکہ ذہنی تھکان تھی۔ اس کی دماغ میں اس وقت ایک طوفان برپا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آئی تھی اور اب فریش ہونے کے بعد اس کا رخ لاؤنج کی جانب تھا، جہاں صالحہ بیگم بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھیں، جبکہ کچھ فاصلے پر حرم کتابیں بکھیرے پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ قدم اٹھاتی صالحہ بیگم کے پاس جا بیٹھی کہ ذہن میں اچانک ایک خیال نمودار ہونے پر وہ بولی، امی رتبہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی ہے۔ جواب حرم کی جانب سے آیا، تیار؟ خیریت ہے؟ اسے کہیں جانا ہے کیا؟ ہاں، اسے اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا ہے۔ اس کی بات کا جواب اس بار پھر حرم نے دیا۔ آبرو نے فوراً گھڑی کی جانب دیکھا جو اس وقت شام کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑتی اٹھی اور قدم اٹھاتی رتبہ کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ وہ ابھی دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی رتبہ پر پڑی۔ سیاہ رنگ کی لانگ فراک کے ساتھ گولڈن دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ کانوں میں گولڈن ٹاپس پہن رہی تھی۔ چہرے پر ڈارک میک اپ کیے وہ خوب تیار ہوئی تھی۔ بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ پر نگاہ ڈالتے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی سرخ رنگ کی لپسٹک اٹھاتے اپنے ہونٹوں پر لگائی اور پلٹی کہ اس کی نظر آبرو پر پڑی، جو اسے یوں اتنا تیار دیکھ کر حیران کھڑی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ آبرو کا لہجہ سخت تھا، جسے رتبہ نے بھی محسوس کیا۔ میری دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے، وہیں جا رہی ہوں۔ رتبہ نے بھی اسے اسی لہجے میں جواب دیا اور بیڈ پر بیٹھتے پاؤں میں گولڈن ہیلز پہننے لگی۔ تم نے ٹائم دیکھا ہے رتبہ؟ تم اس وقت پارٹیز اسی وقت ہوتی ہیں آبرو، وہ اس کی بات کاٹتے روکھے لہجے میں بولی۔ مگر رتبہ تم کیسے جاؤ گی؟ اور تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں آبرو، میری دوست نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھتے پاس پڑا اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ پھر بھی رتبہ تمہیں ایک بار میں امی سے اجازت لے چکی ہوں آبرو۔ وہ بار بار اس کی بات کاٹ رہی تھی۔ آبرو اس کی اس بدتمیزی کو نظر انداز کرتی بولی، رتبہ تمہیں اندازہ ہے کہ شہر کے حالات کیسے ہیں اور یوں شام کو اکیلے باہر جانا بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس کی بات پر رتبہ کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ میں نے کہا نا آبرو کہ تم پریشان مت ہو، میں گھر کے دروازے سے ہی بیٹھوں گی اور یہیں پر اتروں گی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی بولی اور اپنا پرس اٹھاتے اپنے کندھے پر لٹکایا۔ وہ اب جانے کے لیے مکمل تیار تھی۔ پر رتبہ یوں اتنا تیار ہو کر باہر جانا بالکل… آبرو میں پارٹی پر جا رہی ہوں، اور ویسے بھی اگر تمہیں تیار ہونا پسند نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ وہ آبرو کی باتوں سے اکتا رہی تھی۔ رتبہ
आबरू सख्ती से बोली। प्लीज़ आबरू, तुम अपनी पसंद नापसंद मुझ पर मुसल्लत मत किया करो। उसके अल्फाज आबरू को हैरान कर रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी है आबरू, मुझे जीने दो, और वैसे भी मैं इतनी बड़ी हूँ कि अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकूँ। आबरू का ज़ब्त जवाब दे रहा था। सोहबत का रंग रुतबा पर चढ़ चुका था। इससे पहले कि आबरू कुछ कहती, रुतबा का फ़ोन बजने लगा। रुतबा ने मोबाइल अपने पर्स से निकालते कॉल रिसीव की। हाँ, मैं आ रही हूँ, उसने कहते फ़ोन वापस बैग में रखा और एक नज़र आबरू पर डालती बाहर चली गई। उसके जाने पर आबरू बाहर आई। अम्मी, आपने रुतबा को इस वक्त बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी थी? उसने सालिहा बेगम से शिकवा किया। आबरू, उसने मुझसे इजाज़त कब मांगी थी? उसने सिर्फ मुझे अपने जाने की इत्तला दी थी। उनका चेहरा उनकी परेशानी बयान कर रहा था। आबरू ने उन्हें मज़ीद कुछ कहना मुनासिब न समझा और कदम उठाते कमरे में चली गई। एक पहले ही केस की परेशानी थी और फिर रुतबा का ये रवैया। उसका सर दर्द से फटने लगा। उसने बेड पर लेटते ही आंखें मूंदी। रात के इस पहर जब तारीकी हर सू छा चुकी थी, सब लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। उसी पहर उस वसी और अरीज़ बंगले के लॉन में रोशनियों का समा था। नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ थे। मध्यम म्यूज़िक फ़िज़ा को पुरलुत्फ़ बना रहा था। तरह तरह के लिबास पहने वो सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ़ थे। आज अमल आफंदी की सालगिरह थी, जिस पर उसने अपने सब क्लास फेलोज़ और दोस्तों को मदऊ किया था। वो इस वक्त गहरे नीले रंग की स्लीवलेस लॉन्ग मैक्सी में मलबूस थी। चेहरे पर मेकअप सजाए वो रुतबा के साथ खड़ी बातों में मसरूफ़ थी कि रुतबा ने उसे मुखातिब किया। अमल, काफ़ी रात हो गई है, मुझे अब घर के लिए अभी सिर्फ 10 बजे हैं रुतबा। अमल उसकी बात काटते बोली कि रुतबा ने इस्रार करती निगाहों से उसकी जानिब देखा, जिस पर अमल दोबारा बोली, ओके रुतबा, बस कुछ देर रुक जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, फिर चली जाना। उसकी बात पर रुतबा मुस्कुराई। मेरे साथ आओ। अमल उसे साथ लिए एक जानिब चल पड़ी जहाँ शहरयार कुछ लड़कों के साथ खड़ा था। उन्हें करीब आता देखकर वो उनसे माजरत करता उनके पास आया। इनसे मिलो अमल, ये शहरयार है, हमारा सीनियर और मेरा बहुत अच्छा दोस्त। अमल उन दोनों को एक दूसरे से मुतारिफ़ करवा रही थी, जबकि शहरयार को देखते रुतबा के चेहरे का रंग एकदम उड़ा। हाय, वो मुस्कुराते हुए बोला, जबकि रुतबा बामुश्किल मुस्कुरा पाई। कुछ देर वो तीनों यूं ही खड़े बातें करते रहे, जबकि रुतबा शहरयार के उस रवैये पर हैरान थी। क्या वो बदल गया था? हाँ, वो वाकई बदल गया था, और वैसे भी उस वाक़ये को तो अब बहुत अरसा बीत चुका था। ओके शहरयार, अब हम चलते हैं, रुतबा को देर हो रही है। श्योर। उसने अपना रुख रुतबा की जानिब किया। नाइस टू मीट यू। शहरयार ने अपना हाथ रुतबा की जानिब बढ़ाया, जिस पर रुतबा ने अचंभे से उसे देखा और फिर अमल की जानिब देखा, जो उसे वो हाथ थाम लेने का इशारा कर रही थी। जिस पर रुतबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शहरयार के बड़े हुए हाथ से मिलाया। एन उसी वक्त ये मंजर कैमरे की आंख ने बहुत खूबसूरती से कैद कर लिया। वो दोनों कदम उठाती वापस आ गईं। तुम्हें 5 मिनट मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा रुतबा, मुझे ग्रुप फ़ोटो बनवानी है। अमल की बात पर रुतबा ने इस बात में सर हिलाया कि अमल मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वह सबको ग्रुप फ़ोटो के लिए इकट्ठा कर चुकी थी। सब अब मंजिल कुछ यूँ था कि उस मजमे के दरमियान खड़ी अमल के एक जानिब शहरयार, दूसरी जानिब रुतबा खड़ी थी। इससे पहले कि सामने का मंजर कैमरे की आंख कैद करती, अमल ने अपनी जगह तब्दील की और रुतबा को शहरयार के पहलू में ला खड़ा किया, जिस पर रुतबा अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई और गिरने लगी। कि किसी ने उसे सहारा देते गिरने से बचाया। उसे संभालने वाले हाथ शहरयार के थे। ये तमाम मनासिर कैमरे की आंख में बाखूबी कैद हो गए थे। ग्रुप फ़ोटो का असल मकसद पूरा हो चुका था और कुछ देर बाद रुतबा अपने घर के लिए रवाना हो गई थी कि अमल शहरयार के पास आई, जो कुछ फासले पर खड़ा उसी का मुंतज़िर था। उन दोनों के चेहरे पर एक जैसी चमक थी, कामयाबी की चमक। अब वो फ़ाइल मुझे भेज दें प्लीज़। वो अपने ऑफिस में बैठी फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू थी। सामने टेबल पर फाइल्स का एक ढेर लगा था। जी बहुत शुक्रिया। उसने कहते फ़ोन काटा और दोबारा सामने पड़ी फ़ाइल की जानिब पर तवज्जो हुई। वो आज वर्दा के केस की तफ्तीश कर रही थी। अब तक के तमाम सबूत उसी के हक़ में थे। अचानक मोबाइल की नोटिफिकेशन की आवाज़ पर उसने मोबाइल उठाते मैसेज देखा। चेहरे पर इत्मीनान उतरा। उसे एक फ़ाइल मौसूल हुई जिसमें उस केस की तमाम इब्तदाई कार्रवाई दर्ज थी। कुछ देर बाद वो फाइल्स पढ़ चुकी थी, जिससे वाज़ेह था कि सच्चा कौन है। उसने गहरी सांस ली। हालात संभलने की बजाय बिगड़ रहे थे। उसका अगला हदफ अब वर्दा की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करना था। उसने फ़ाइल में दर्ज हस्पताल का नाम देखा कि नाम पढ़ते ही उसे ताशफीन का ख्याल आया। हाँ, वो उससे मदद ले सकती है। उसने फ़ौरन मोबाइल उठाया कि उसे याद आया कि उसके पास तो ताशफीन का नंबर ही नहीं है। दिमाग ने ज़ावियार से उसका नंबर लेने का मशवरा दिया, जबकि दिल ने फ़ौरन हस्पताल जाते उससे आमने सामने बैठ कर बात करने का हुक्म दिया, और दिल का फ़ैसला दिमाग पर गालिब आ गया। वो कुछ देर पहले ही सर्जरी से फारिग होते अपने कैबिन में आया था कि दरवाजे पर होती दस्तक ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया।
یس کم ان۔ وہ سامنے پڑے نوٹ پیڈ پر کچھ لکھ رہا تھا کہ اندر داخل ہونے والے شخص نے اسے مخاطب کیا۔ سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ تاشفین نے بے اختیار گھڑی کی جانب دیکھا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ کون؟ وہ مصروف انداز میں لکھتا ہوا بولا۔ کوئی وکیل صاحبہ ہیں۔ تاشفین کا چلتا ہاتھ فوراً رکا، کان ایک دم کھڑے ہوئے۔ نام پوچھا تم نے؟ جی آبرو نام بتایا انہوں نے۔ تاشفین کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے۔ انہیں فوراً اندر بھیجو۔ وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا کہ اچانک کچھ یاد آنے پر اس کے چہرے پر موجود تاثرات مدھم پڑ گئے۔ کچھ لمحے وہ اندر داخل ہوئی۔ تاشفین نے نظریں اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ وہ آج بھی اپنے مخصوص حلیے میں موجود تھی، ہمیشہ کی طرح سوبر اور خوبصورت۔ وہ قدم اٹھاتی اس کی جانب آئی۔ بیٹھیے پلیز۔ اسے قریب آتا دیکھ کر تاشفین بولا، جس پر آبرو مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی اور اپنا پرس ٹیبل پر رکھ دیا۔ انتظار کے لیے معذرت، ایکچولی میں سرجری میں بزی تھا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ وہ مسکرائی۔ آنٹی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آبرو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے آنے کی وجہ صالحہ بیگم کو سمجھ رہا تھا۔ جی وہ ٹھیک ہے۔ دراصل مجھے کیس کے سلسلے میں آپ کی کچھ مدد چاہیے۔ تاشفین کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات ابھرے۔ کیسی مدد؟ آبرو نے گہری سانس لیتے اسے کیس کی نوعیت اور حالات کے بارے میں بتایا، مگر عماد کی اس کیس سے تعلق کو وہ چھپا گئی۔ آپ سے صرف اتنی فیور چاہیے کہ آپ اس تاریخ کی ساری میڈیکل رپورٹ ہسٹری دیکھتے اس میں سے وردہ کی اصل رپورٹ کا انتظام کر دیں۔ اس کی بات پر تاشفین بولنے لگا۔ آپ فکر مت کریں، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں وہ رپورٹ جلد از جلد آپ تک پہنچا سکوں۔ اس کی بات پر آبرو مسکرائی۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ یہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر تاشفین بھی اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پیچھے قدم اٹھانے لگا۔ دروازے کے قریب پہنچتے آبرو اس کی جانب دیکھتے مسکرائی اور دروازہ عبور کر گئی، جبکہ تاشفین اداس نگاہوں سے اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ تاشفین کے کیبن سے نکلتے اب اس کا ارادہ گھر واپسی کا تھا۔ وہ اب کافی مطمئن تھی، نہ جانے کیوں، پر اسے تاشفین پر اعتماد تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ ہسپتال کی راہداریوں سے گزرتے اسے ہر جانب لوگ دکھائی دے رہے تھے، کوئی اپنوں کی صحت یابی پر خوش تھا تو کوئی اپنوں کے بچھڑنے پر غمگین۔ اسے فوراً حفصہ کی یاد آئی۔ اس نے بھی تو اسی ہسپتال میں اپنی آخری سانسیں لی تھیں۔ دل ایک دم بوجھل ہو گیا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی جا رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے کچھ فاصلے پر مریضوں کے مجمع میں بینچ پر بیٹھے 2 نفوس پر پڑی۔ وہ عادل اور اس کی امی تھیں۔ آبرو کی نظر ان پر پڑتے ہی ان کی نظریں بھی آبرو سے ملی۔ آبرو کو حیرت ان کی یہاں موجودگی پر نہیں بلکہ ان کی حالت پر ہوئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عادل ہے جسے اس نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں، پیلا پڑتا رنگ، بڑی ہوئی شیف، اجڑی ہوئی حالت۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ آبرو کے قدم بے اختیار ان کی جانب اٹھے۔ آپ لوگ یہاں، سب خیریت ہے؟ وہ ان کے قریب جاتی بولی۔ نہیں بیٹا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عادل کی امی عادل کی جانب دیکھنے لگیں۔ عادل بہت بیمار ہے بیٹا، اس کی حالت۔ وہ رونے لگیں۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ یہی بات تو سمجھ سے باہر ہے بیٹا، ڈاکٹر بھی اس کے مرض کی تشخیص نہیں کر پا رہے۔ میں بہت پریشان ہوں بیٹا۔ وہ مسلسل رو رہی تھیں، جبکہ عادل غائب دماغی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پورا دن، پوری رات جاگتا ہے، ہر وقت یوں ہی ویران نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ۔ آبرو نے عادل کی بلند غضبناک آواز سنی تھی، مگر اسے یوں کبھی خاموش نہ دیکھا تھا۔ یہ ہماری سزا ہے بیٹا۔ آبرو نے فوراً ان کی جانب دیکھا۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم نے حفصہ پر بہت ظلم اور زیادتیاں کی ہیں۔ ہم نے، ان کی آواز حلق میں دبنے لگی، ہم نے اسے بہت اذیتیں دی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آبرو کچھ کہتی، نرس نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ عادل اور اس کی امی کو اندر ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ رہی تھیں۔ ہمیں معاف کر دینا بیٹا، شاید اسی طرح میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ وہ ان کے چہرے پر احساس ندامت اور بے بسی دیکھ سکتی تھیں۔ وہ دونوں اندر جا چکے تھے، جبکہ آبرو کے کانوں میں حفصہ کے کہے الفاظ گونجے۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے آبرو۔ آبرو افسردگی سے مسکرائی۔ حفصہ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور ان کے ساتھ ہوئے ہر ظلم کا حساب ضرور لیتا ہے۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ سورج غروب ہوئے بھی کچھ وقت بیت گیا تھا، پر آسمان پر ابھی بھی مدھم روشنی باقی تھی۔ آسمان پر چھائے گہرے کالے بادل بارش کی آمد کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ پیدل چلتی بس اسٹاپ تک آئی۔ اسی اثناء میں بارش کی ننھی بوندیں زمین پر گرنے لگیں۔ اس نے فوراً اپنے بیگ سے موبائل نکالا، پر اس کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ جھنجھلاتے ہوئے موبائل واپس بیگ میں ڈالتے وہ سڑک کی جانب دیکھنے لگی۔ موسم کی خرابی کے باعث بس اور رکشہ بھی تیز اپنی منزلوں کی جانب رواں تھے۔
اسے آج یونیورسٹی سے واپسی میں دیر ہو گئی تھی۔ اس موسم کو بھی آج ہی خراب ہونا تھا۔ وہ غصے اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولی کہ کچھ فاصلے سے آتی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے زاویار کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ کم کرتے گاڑی اس سے کچھ فاصلے پر روک دی، جبکہ رتبہ یوں ایک گاڑی کو خود سے کچھ فاصلے پر رکتا دیکھ کر گھبرا گئی، مگر اس سے نکلتے زاویار کو دیکھتے اس کے تاثرات بدلے۔ سیاہ جینس کے ساتھ سفید شرٹ پہنے وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ تم یہاں؟ وہ اسے قریب آتا دیکھ کر بولی۔ جی محترمہ، میں۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ بارش کی بوندیں تیز ہونے لگیں۔ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ کیونکہ اس وقت یہاں کھڑے رہنا نامناسب ہے، وہ دو بدو جواب دیتا بولا۔ پر مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، رتبہ منہ پھیرتے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہیں کھڑی رہو، وہ مزے سے کہتا چل پڑا کہ رتبہ نے آسمان پر چھائے کالے بادلوں کی جانب دیکھا۔ ایک دم بادل زور سے گرجے۔ رکو رکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل پڑی، جس پر زاویار مسکرایا۔ گاڑی کے قریب پہنچتے وہ پیچھے کا دروازہ کھولتے بیٹھنے لگی کہ زاویار بولا، کچھ تو خیال کریں محترمہ، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں۔ رتبہ نے فوراً اس کی جانب دیکھا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس سے مخاطب تھا۔ آگے آئیے۔ وہ دانت پیستے آگے آ گئی۔ اس کی مجبوری تھی، ورنہ وہ اسے خوب جواب دیتی۔ اس کے بیٹھتے ہی زاویار نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ اتنی لیٹ گھر سے باہر اکیلی کیا کر رہی تھیں؟ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے اس سے مخاطب تھی۔ میں یونیورسٹی میں تھی، جواب فوراً آیا۔ میری ناقص معلومات کے مطابق آپ کی یونیورسٹی تو 5 بجے تک بند ہو جاتی ہے۔ زاویار کی اس بات پر رتبہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ میری ایکسٹرا کلاس تھی، نہ جانے کیوں وہ اسے وضاحت دے رہی تھی۔ ویسے تم نے میری یونیورسٹی پر بہت ریسرچ کر رکھی ہے۔ اس کی بات پر زاویار مسکرایا۔ خیر، ایکسٹرا کلاس تھی یا کچھ اور، وہ اسے چڑھاتا بولا۔ مسٹر، اپنی حد میں رہو، مانا کہ تم وکیل ہو، مگر یوں ہر ایک پر شک کرنا تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ ہنسنا بند کرو اور گاڑی تیز چلاؤ، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ زاویار نے اس بات میں سر ہلاتے گاڑی کی سپیڈ ایک دم بڑھا دی۔ ارے ارے، اتنی بھی تیز مت چلاؤ، سپیڈ کم کرو، وہ فوراً بولی، جس پر زاویار نے سپیڈ ایک دم کم کر دی۔ اب اتنی بھی آہستہ نہیں کہا، تم محترمہ، آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ گاڑی آپ چلا لیں، میں آپ کی طرح یہاں بیٹھ کر زبان چلا لوں گا۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ فضول باتیں مت کرو زاویار، وہ رکی، میرا مطلب تم ڈرائیونگ پر فوکس کرو۔ وہ تیزی میں اس کا نام لے گئی، جو نہ جانے کیوں زاویار کو اچھا لگا۔ تم میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ، اگر موسم خراب نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارے ساتھ اس طرح گاڑی میں نہ بیٹھتی، وہ غصے سے بولی۔ میرے بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں محترمہ، اگر آپ صالحہ آنٹی کی بیٹی نہ ہوتی تو میں کبھی آپ کو یوں اپنی گاڑی میں نہ بٹھاتا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، وہ غصے سے منہ پھیرتی بولی کہ زاویار کے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ ہمارے خیالات بالکل ایک جیسے ہیں، رتبہ اس کی بات سمجھتی دوبارہ اس کی جانب پلٹی۔ تم نہ ایک کام کرو، اپنا علاج کرواؤ کسی اچھے سے دماغی ڈاکٹر سے۔ آپ بتا دیں آپ اپنا علاج کہاں سے کروا رہی ہیں، میں بھی وہیں سے کروا لوں گا۔ وہ پھر رتبہ کو لاجواب کر گیا، مگر وہ رکنے والوں میں سے نہ تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اسے اس کی منزل پر پہنچا چکا تھا۔ پورا رستہ وہ ایک دوسرے کو یوں ہی باتیں لگاتے آئے تھے۔ رتبہ گاڑی کا دروازہ کھولتے اتری اور فوراً گیٹ کی جانب چل پڑی کہ زاویار قدرے اونچی آواز میں بولا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، انسان مروتاً ہی کسی کا شکریہ ادا کر دیتا ہے، چائے کا پوچھ لیتا ہے، مگر آج کل کے لوگ تو بس۔ وہ یہ سب رتبہ کو سنانے کے لیے کہہ رہا تھا، جس پر رتبہ نے پلٹ کر دیکھا کہ اتنے میں وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی کہ رتبہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ اسے واقعی زاویار کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ اب تو ہر دوسرے دن ہی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا شکریہ بعد میں ادا کر دے گی۔ ہر ثبوت اسی سمت اشارہ کر رہا تھا جس جانب آبرو جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے سامنے اس کیس سے منسلک ہر چھوٹی بڑی چیز رکھے بیٹھی تھی، جن سب کا نتیجہ صرف ایک ہی تھا کہ وردہ کے والدین کی کہی گئی ہر بات سچ تھی۔ اسے اس وقت عماد سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کیس کو ری اوپن کروانا چاہتی تھی، مگر انتظار تھا تو صرف وردہ کی میڈیکل رپورٹ کا، جو اسے کل ملنے والی تھی۔ آبرو کے دماغ میں ایک دم ایک خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اس کیس کو ری اوپن کروانے سے پہلے ایک بار اشر کو بھی اس سارے معاملے سے آگاہ کر دے۔ کچھ لمحے بعد وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے فون اٹھاتے اشر کو کال ملائی اور اسے کورٹ آنے کو کہا، جس پر اشر پہلے تو کچھ حیران ہوا، مگر پھر اسے اپنا منتظر رہنے کا کہتے فون کاٹ گیا۔ آبرو کا یہ فیصلہ کتنا درست تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر جانتا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ آبرو کے سامنے بیٹھا تھا۔
آبرو سے کیس کے متعلق ہر بات سے آگاہ کر چکی تھی۔ اشر کے تاثرات اس وقت بہت سنجیدہ تھے۔ میں بہت جلد یہ کیس ری اوپن کروانے۔ آبرو، تم یہ کیس ہرگز نہیں لوگی۔ وہ سختی سے اس کی بات کاٹتا بولا، جس پر آبرو کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مگر کیوں؟ سوال فوری تھا۔ کیونکہ یہ کیس صرف ایک جھوٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مگر کیا یہ سارے ثبوت بھی جھوٹے ہیں؟ آبرو کو آج اس کی ہر بات حیران کر رہی تھی۔ ہاں، جھوٹے ہیں۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ میں اس کیس کے بارے میں بہت پہلے سے جانتا ہوں آبرو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ صرف میرے بھائی کے خلاف ایک سازش ہے اور کچھ نہیں۔ آبرو کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ یہ کیس پہلے بھی اسی لیے بند ہوا تھا کیونکہ اس میں کوئی سچائی نہیں تھی، صرف اور صرف جھوٹے الزامات تھے۔ آبرو کو اس کا لہجہ، الفاظ، ہر ایک چیز آج بہت عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ مگر اشر، کوئی کیوں کسی پر ایسے الزامات لگائے گا؟ آپ خود سوچیں، کوئی کیوں اپنی بیٹی کی عزت کے بارے میں؟ آبرو، وہ اس کی بات کاٹتا ٹیبل پر اپنا جھکاؤ کرتے بولا، پیسے کی لالچ انسان سے سب کچھ کروا دیتی ہے۔ یہ سب اس لڑکی اور اس کے گھر والوں کی سازش ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں۔ وہ اشر کے الفاظ کے چناؤ پر حیران تھی کہ وہ ایک مرے ہوئے انسان کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ پر اشر، انہیں کسی کی ہمدردیاں سمیٹنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آبرو کی بات پر وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ تم تو وکیل ہو آبرو، تم تو یہ سب بہت اچھے سے جانتی ہو۔ آبرو کو اس کی ہر بات اب غصہ دلا رہی تھی۔ آج وہ الزام لگائیں گے، کل کیس کا آغاز ہوگا، نامزد مجرموں کو بلیک میل کرتے ان سے پیسے وصول کریں گے، لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتے خود پارسا بن جائیں گے اور عیش کی زندگی گزاریں گے۔ آبرو کا ضبط جواب دے گیا۔ اشر، آپ یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ ان کی بیٹی مر چکی ہے، انہوں نے اپنی اکلوتی اولاد کھوئی ہے۔ اشر، وہ اشر کے مردہ دل کو جگانا چاہتی تھی۔ مجھے سب معلوم ہے آبرو، مگر جو بھی ہو تم یہ اس کیس سے دور رہو۔ ویسے بھی میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جلد تم یہ جاب چھوڑنے والی ہو، سو اشر، میں یہ کیس اور جاب دونوں نہیں چھوڑوں گی۔ آبرو کا لہجہ سخت تھا۔ ہر بات پر ضد مت کیا کرو آبرو، یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے کہ تم یہ جاب جلد از جلد چھوڑ دو۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اس کیس کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دو۔ وہ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھاتے چل پڑا۔ وہ ابھی دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اس کی سماعت سے آبرو کی آواز ٹکرائی۔ میں آبرو صدیقی ہوں اشر، اپنی بات سے پیچھے ہٹنا میں نے سیکھا نہیں، سو یہ کیس اور یہ جاب میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتی اٹل لہجے میں بولی۔ اشر نے گردن موڑتے غصے سے آبرو کی جانب دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ اشر سے ہوئی باتیں اب بھی اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ وہ کیسے اپنے بھائی کے دفاع کے لیے کسی کی عزت پر وار کر سکتا تھا؟ وہ اشر کے اس رویے پر بہت حیران و پریشان تھی۔ اسے اشر سے ہر گزرتے لمحے سے نفرت ہو رہی تھی۔ پہلے جاب چھوڑنے کی ضد اور اب یہ کیس۔ وہ غائب دماغی سے کب آفس سے گھر پہنچی اسے معلوم نہ ہو سکا۔ گھر پہنچنے پر گیٹ پہلے ہی کھلا تھا، یعنی گھر پر کوئی آیا تھا۔ وہ قدم اٹھاتی اندر چلی گئی، جبکہ باہر کھڑی اشر کی گاڑی وہ دیکھ نہ سکی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے اشر پر پڑی، جو صالحہ بیگم کے ساتھ بیٹھا ان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ آبرو پر نظر پڑتے وہ خاموش ہو گیا، جبکہ اسے دیکھتے آبرو کے تاثرات ایک دم سخت ہوئے۔ اس نے صالحہ بیگم کی جانب دیکھا، جن کے تاثرات اسے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھے کہ اشر انہیں ساری بات بتا چکا ہے۔ اسے اشر کی یہ حرکت شدید ناگوار گزری تھی۔ وہ صالحہ بیگم کو پریشانیوں سے دور رکھنا چاہتی تھی، مگر اشر نے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ قدم اٹھاتی ان کے قریب گئی اور سلام کرتے اشر کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی۔ ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی کہ اشر کی آواز نے ماحول میں چھائی اس خاموشی کو توڑا۔ چچی، آپ ہی آبرو کو سمجھائیں، میری باتوں میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آبرو فوراً بولی۔ آپ کی بات ماننے لائق ہوتی تو میں ضرور مان لیتی۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ آبرو، صالحہ بیگم تنبیہ کرتے بولی۔ آپ اس کا رویہ دیکھ رہی ہیں چچی، یہ کس طرح مجھ سے بات کر رہی ہے؟ اشر صالحہ بیگم کو مخاطب کرتا بولا۔ تم فکر مت کرو بیٹا، میں اسے سمجھاؤں گی۔ ان کی بات پر آبرو فوراً بولی۔ مگر امی، خاموش ہو جاؤ آبرو۔ صالحہ بیگم نے فوراً اس کی بات کاٹی، جس پر آبرو خاموش ہو گئی۔ چچی، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ آبرو اس کیس کو چھوڑ دے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے، مگر آبرو میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی بیٹا، تم خود فکر مت کرو۔ صالحہ بیگم کی بات پر اشر نے آبرو کی جانب دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ جاؤ آبرو، اسے گیٹ تک چھوڑ کر آؤ۔ آبرو نے انکاری نظروں سے صالحہ بیگم کی جانب دیکھا، پر ان کے اصرار کرتے نگاہوں پر وہ چل پڑی۔ گیٹ کے قریب پہنچتے اس نے اشر کو مخاطب کیا۔ آپ نے امی کو اس معاملے میں شامل کر کے اچھا نہیں کیا۔ جس پر اشر فوراً بولا۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ انہیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے نہ کہ تم کیا کرتی پھر رہی ہو۔ وہ طنزاً کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے الفاظ آج آبرو کو تکلیف دے رہے تھے۔
गेट बंद करते आबरू वापस अंदर आई कि सालेहा बेगम ने उसे मुखातिब किया। इधर आओ आबरू। वो उनके पास जा बैठी। बेटा, तुम क्यों एक मामूली से केस के लिए अपना रिश्ता ख़राब कर रही हो? ये केस मामूली नहीं अम्मी। अर्शद ने आपको सिर्फ वो बात बताई है जो उनके मफाद की थी। जबकि वो रुकी और गहरी सांस ली। सालेहा बेगम को पूरी बात बताना अब उसकी मजबूरी बन गई थी। उन्होंने अपने भाई के उस गुनाह के बारे में आपको कुछ नहीं बताया जो किसी की जान ले गया। सालेहा बेगम उलझन का शिकार हुई। मुझे पूरी बात बताओ आबरू। आबरू ने शुरू से लेकर आखिर तक हर बात उनके कोशगुजार की। आप खुद सोचें अम्मी, कोई क्यों अपनी बेटी की इज्जत को यूं इस्तेमाल करेगा? सालेहा बेगम मुतफक्किर नज़रों से उसे देख रही थी। आपके कहने पर अगर मैं ये केस वापस ले भी लूँ अम्मी, मगर आप सिर्फ एक बार ये सोचें कि अगर वर्दा की जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी आप उसके मुजरिमों को यूं आज़ाद रहने देती? सालेहा बेगम की गर्दन बेइख्तियार नफ़ी में हिली। मैं नहीं चाहती अम्मी कि मैं अपना रिश्ता बचाने की खातिर किसी की हक तलफी करूं, किसी को उसके इंसाफ के हक से महरूम कर दूं, और इमाद को तो वैसे भी आप जानती हैं। वो खामोश हुई। अशर ने मुझे बहुत मायूस किया अम्मी। मैं उनसे हरगिज़ ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अशर के ऐसे रवैये की वजह सिर्फ उसका भाई। मगर अम्मी, क्या गुनाहगार अगर आपका अपना हो तो कानून बदल जाता है, या आपके अपनों को सब गुनाह माफ़ होते हैं? उसने सालेहा बेगम के चेहरे की जानिब देखा और बोलने लगी। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप भी परेशान मत हों। अल्लाह इंसान के लिए बेहतरीन असबाब पैदा करने वाला है। वो ये कहते उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की जानिब चल पड़ी। वो हाथ में फ़ाइल थामे अपने कैबिन की जानिब बढ़ रहा था जहाँ आबरू इस वक्त उसकी मुंतज़िर थी। उसे कुछ देर पहले ही उसके असिस्टेंट आबरू ने आने की इत्तला दी थी। वो दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो पलटते उसकी जानिब मतवज्जा हुई। वो दराज कद था, सर्जन का लिबास उस पर खूब जचता था। वो मुस्कुराता हुआ उसके सामने बैठ गया। वंस अगेन सॉरी, एक बार फिर आपको इंतज़ार करना पड़ा। उसकी बात पर आबरू नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, आप बार बार माजरत मत किया करें। मैं बखूबी समझती हूँ कि ड्यूटी आवर्स में टाइम निकालना कितना मुश्किल है। उसकी बात पर वो मुस्कुराया और आबरू को मुखातिब किया। आंटी की तबीयत अब कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। इस बार वाली मेडिसिन काफ़ी पुरअसर है। वो मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर ताजफीन ने फ़ाइल उसकी जानिब बढ़ाई। ये लें वर्दा इस्माइल की रिपोर्ट। आपका बहुत शुक्रिया। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस केस के लिए ये रिपोर्ट कितनी अहम थी। वो दिल से उसकी मशकूर थी। शुक्रिया मेरा नहीं, आपका अदा करना चाहिए, जो आप किसी को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। ये मेरा फ़र्ज़ है, आबरू फ़ौरन बोली। बिल्कुल, पर हर कोई आपकी तरह किसी को इंसाफ दिलाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। वो रुका। आबरू ने उसकी जानिब देखा। ये आपकी बहादुरी है कि आप कुछ अर्सा पहले हुए वाक़े के बावजूद भी नहीं घबराईं और अपना फ़र्ज़ वफ़ादारी से निभा रही हैं। आबरू ने दिल से एतराफ़ किया कि उसकी आवाज़ और अल्फाज दोनों ही खूबसूरत थे। ये हमारे सिस्टम में आप जैसे कुछ मज़ीद वकला का इजाफ़ा हो जाए तो हमारा अदालती निज़ाम बिल्कुल संवर जाएगा। उसके अल्फाज आबरू के दिल में उतर रहे थे। वो जाने अनजाने में ताशफीन और अशर का मुवाजना करने लगी कि उस केस के मतलब दोनों के ख्यालात में कितना फ़र्क था। उसे याद था कि अशर ने उस लड़की और उसके घर वालों के लिए कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया था, और वो हर बार आबरू को ये नौकरी छोड़ने पर मजबूर करता था, जबकि ताशफीन ने न सिर्फ उस केस के सिलसिले में उसकी मदद की थी बल्कि उसकी काविशों को सराहते उसकी हौसला अफजाई भी कर रहा था। शुक्रिया, काश कि हर कोई आपकी तरह सोचने लग जाए। दिल की बात फ़ौरन ज़ुबान पर आई कि वो फ़ौरन मुस्कुराते हुए दोबारा बोला, मेरा मानना है कि हर इंसान चाहे किसी भी पेशे से मुंसलिक हो, उसे अपना 100% देते अपने पेशे से मुंसलिक फ़राइज़ को बखूबी निभाना चाहिए। बिल्कुल, उसने मुस्कुराते हुए उसकी बात की तायीद की। चलें, अब मैं चलती हूँ। वो ये कहते अपनी जगह से उठ खड़ी हुई कि वो भी उसके साथ उठा। दरवाजे के करीब पहुँचते वो मुड़ी। दोनों की नज़रें मिली। थैंक यू। ताशफीन को फ़ौरन उससे हुई पहली मुलाकात में उसके कहे यही अल्फाज याद आए। उसने सर को कम देते उसका शुक्रिया कबूल किया। आबरू मुस्कुराती हुई दरवाज़ा अबूर कर गई, जबकि ताशफीन के चेहरे पर अब एक ज़ख्मी मुस्कुराहट मौजूद थी। टेबल पर लगा फाइल्स का अंबार, पास पड़े चाय के 3 खाली कप। कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी आबरू, जो एक हाथ से मुसलसल अपनी कनपट्टी दबा रही थी, उस वक्त शदीद थकान का शिकार थी। उसके आसाब बोझल थे, सर दर्द से फट रहा था, मगर अभी बहुत काम बाकी था। वो आंखें खोलते दोबारा उन फाइल्स की जानिब मतवज्जा हुई और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। तकरीबन 2 घंटे बाद वो अपने काम से फारिग हो चुकी थी, मगर उसे मालूम था कि असल काम का तो अभी आगाज़ होने वाला है। हर सबूत, हर गवाह, हर रिपोर्ट वर्दा के हक़ में थी। उसके वालिदैन की कही गई सारी बातें सच थीं। सामने पड़ी उस केस की इब्तदाई रिपोर्ट और वर्दा की मेडिकल रिपोर्ट सबसे बड़े सबूत थे, जबकि उसकी 2 ऑफिस कॉलीग्स वर्दा और मैनेजर के दरमियान हुई बहस की शाहिद थी। आबरू का जहन बार बार अशर की बातों की जानिब जाता, मगर वो खुद को उस बारे में सोचने से बाज रखती। उसे आज फ़ैसला करना था।
ہر چیز اسے وردہ کے حق میں فیصلہ لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ایک بار پھر وہ فائل دیکھنا چاہی جو اس کیس کے آغاز میں اس کے پاس آئی تھی۔ فائل ٹیبل پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھاتے فائل اٹھائی جس کے دوران کچھ کاغذ زمین پر گرے۔ وہ ان مجرموں کی تصویر تھی۔ آبرو نے جھکتے وہ تصاویر اٹھائی اور ایک بار پھر ان انسانوں کے روپ میں چھپے حیوانوں کے مکروہ چہرے دیکھنے لگی کہ عماد کی تصویر سامنے آئی۔ اسے آج عماد سے گھن آ رہی تھی۔ اپنے گھر میں ماں اور بہن ہونے کے باوجود ایک مرد کیسے ایک عورت کی عزت کے ساتھ کھیل سکتا ہے؟ عماد کی تصویر کو نظروں کے سامنے سے ہٹاتے اس کے سامنے چوتھی تصویر آئی جسے دیکھتے آبرو کا رنگ فک ہوا۔ وہ اس شخص کو جانتی تھی۔ ہاں، وہ اسے جانتی تھی۔ تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ اس نے دوبارہ اسے اٹھایا۔ یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہی شخص تھا جس نے آج سے 5 سال پہلے اسے اغوا کیا تھا۔ اسے پھر سے وہ تکلیف دہ لمحے یاد آئے جب اس نے بے بسی کی حدوں کو چھوا تھا۔ وہ اس دن اس تصویر کو کیسے فراموش کر گئی تھی؟ آبرو نے تصویر سائڈ پر رکھتے پانی گلاس میں انڈیلتے پانی پیا۔ پرانا زخم پھر سے تازہ ہو گیا تھا، مگر اب وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ ہاں، وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ وردہ کے مجرموں کو انجام تک ضرور پہنچائے گی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ آفس سے گھر پہنچی تھی۔ آج وہ اس کیس کو ری اوپن کرواتے ان 4 ملزمان کو نامزد کر چکی تھی اور وردہ کے والدین کو بھی امید دلا چکی تھی کہ وہ جلد اس کے مجرموں کا انجام دیکھیں گے۔ اس نے اپنا موبائل اٹھاتے ایک نمبر پر کال ملائی مگر نمبر بن جا رہا تھا۔ مایوس ہوتے فون واپس رکھا کہ سماعت سے ایک شناسا آواز ٹکرائی۔ وہ اشر کی آواز تھی۔ الفاظ تو وہ سمجھ نہ پائی مگر لہجے سے واضح تھا کہ وہ غصے میں ہے۔ یقیناً اس تک خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ قدم اٹھاتی باہر آئی جہاں سے وہ غصے سے لال چہرہ لیے کھڑا تھا۔ آبرو پر نظر پڑتے اس نے اسے مخاطب کیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا آبرو، وہ نفی میں سر ہلاتا بولا۔ مجھے تم سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم باز آ جاؤ گی مگر تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ صالحہ بیگم اشر کو مخاطب کرتے بولی۔ اشر بیٹا بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ عماد کو پولیس نے گرفتار کر لیا چچی، اور یہ صرف اور صرف آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کب آبرو سے آپ کی بیٹی پر آیا اسے خود معلوم نہ ہو سکا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے آبرو کہ امی اور ابو کے دل پر کیا گزری ہے؟ وہ اس وقت کس تکلیف میں ہے؟ آبرو خاموش رہی۔ میں ہی پاگل ہوں جو یہ رشتہ بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں۔ تمہیں تو کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ آبرو نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے کہ وہ دوبارہ بولا۔ تمہیں اندازہ ہے آبرو کہ اس سے ہمارے رشتے پر کیا فرق پڑے گا؟ وہ چلایا۔ اشر، کیا یہ رشتہ اتنا نازک ہے کہ صرف ایک معمولی سی بات پر ٹوٹ جائے گا؟ اسے یاد تھا کہ اس دن اشر نے اس کیس کو معمولی کہتے رد کرنے کو کہا تھا۔ تمہیں یہ بات معمولی لگتی ہے آبرو؟ تم نے میرے بھائی پر… اگر آپ کا بھائی بے گناہ ہے اشر تو آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رہا ہو جائے گا، پر اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے تو اسے سزا ضرور ہوگی۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو آبرو۔ میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں اشر؟ وہ اس کی بات کاٹتی بولی۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں آبرو کہ ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ عزت صرف ہماری ہی نہیں ہے اشر، عزت اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کی ہے اور سب کی عزت برابر ہے۔ اگر آپ کا بھائی کسی کی عزت کو رون سکتا ہے تو اسے بھی باعزت رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آبرو کا لہجہ سخت تھا۔ بس آبرو، ایک لفظ اور نہیں، وہ چلایا۔ مت مانو تم میری بات، مگر یاد رکھنا تمہاری عزت کا خمیازہ ہمارا یہ رشتہ بھگتے گا۔ وہ تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ایک بار پھر سوچ لو آبرو۔ اشر کے جانے کے بعد وہ دونوں ماں بیٹی ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ میں سوچ چکی ہوں امی۔ آبرو کا لہجہ اٹل تھا۔ مگر بیٹا اس سے تمہارے اور اشر کے رشتے… امی، جس رشتے کو بچانے کے لیے مجھے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر پیچھے ہٹنا پڑے، ہر معاملے میں صحیح و غلط کو بھولتے صرف ان کا کہا ماننا پڑے، اس رشتے کا ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ وہ ان کی بات کاٹتی بولی۔ ایسے مت کہو بیٹا، اشر… امی، اشر کا رویہ اور الفاظ تو آپ آج دیکھ چکی ہیں۔ جس شخص کے لیے کسی کی ماں اور بہن کی عزت سے زیادہ اہم اپنے بھائی کی عزت ہو، کل کو وہ میری اور میرے بہنوں کے لیے کیا کرے گا؟ صالحہ بیگم خاموش رہیں۔ آبرو کی بات بالکل درست تھی۔ آپ کو آج ایک اور بات بتاؤں امی؟ وہ انہیں اپنے اغوا اور اس کیس کے تعلق کے بارے میں ساری بات بتاتی چلی گئی۔ یہ بات تم نے اشر کو کیوں نہیں بتائی بیٹا؟ امی، آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ یہاں ہماری کوئی بات سننے آئے تھے؟ وہ آج صرف اپنی سنانے آئے تھے اور سنا کر چلے گئے۔ مگر پھر بھی بیٹا، کوئی فائدہ نہیں تھا امی، انہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ مایوس تھی۔ رویے اور لہجے اکثر انسان کو مایوس کر دیتے ہیں۔ وہ اس کیس کو ماننے سے ہی انکاری ہیں امی، کیونکہ اس میں ان کا بھائی ملوث ہے۔ وہ آج ایک بار پھر اشر سے مایوس ہوئی تھی، جبکہ دوسری جانب صالحہ بیگم ماں تھیں۔ وہ اپنے بچوں کے گھر ٹوٹتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھیں؟ آپ کو معلوم ہے امی، جب میں نے آج وردہ کے والدین کو بتایا کہ میں یہ کیس لوں گی تو وہ کتنے خوش تھے۔ انہوں نے اپنی اکلوتی اولاد کھوئی ہے امی، وہ بھی صرف چند دنوں کی ہوس کی بنا پر۔ تو کیا ان کے اور عماد کے لیے قانون ایک سا نہیں ہونا چاہیے امی؟ وہ خاموش ہوئی۔ جب میں نے آج عماد اور اس آدمی کی تصویر
وہ بولتے بولتے رکی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ ذہن کے پردے پر اس نقاب پوش کا چہرہ لہرایا۔ آبرو، صالحہ بیگم نے اسے پکارا، جبکہ وہ تو اس وقت ماضی میں جا چکی تھی۔ آبرو، انہوں نے دوبارہ پکارا۔ امی، میں کچھ دیر میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے ماتھے پر موجود نشان دیکھنے لگی۔ دماغ میں سوال پیدا ہوا کہ کہیں اس واقعے میں بھی عماد کا ہاتھ تو نہیں؟ دل نے فوراً جواب دیا، ہاں، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ فوراً جواب آیا، ہاں، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ اگر واقعی ایسا ہوا تھا، اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ وہ اپنی کن پٹی مسلنے لگی، مگر اسے پتہ لگانا تھا کہ آخر حقیقت کیا ہے اور عماد اور اس اغوا کار کا آپس میں کیا تعلق ہے۔